बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, खूबसूरत दिन का आगाज़ कर चुके होंगे। वीकेंड है तो मोस्टली लोग जो है वो अपने घरों में फैमिली के साथ ही होंगे। तो अगर आप अपनी फैमिली के साथ हैं तो आपने यकीनन दिन का आगाज़ जो है वो खूबसूरती के साथ, यानी कि अपनी फैमिली के साथ हंसते मुस्कुराते हुए करना है। लेकिन हमेशा की तरह हम कहते हैं कि जब आप उठते हैं तो आज तो आप अपनी फैमिली के साथ हैं, बच्चों के साथ हैं, तो मिलजुल कर आप ये जो प्रैक्टिस है करें कि आप ज़िक्र इलाही से, कलाम इलाही से दिन का आगाज़ करें, कुरान पाक की तलावत से जो है वो दिन का आगाज़ करें। उसके बाद फिर आप मिलजुल कर नाश्ता करें और दिन भर के जो भी आपकी प्लानिंग है या रूटीन के काम जो आपने सर अंजाम देने हैं वो कीजिए। तो देखिएगा दिन भर की रूटीन एक सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ जो है आप इसको गुजार सकेंगे और अपने तमाम तर काम भी आप सर अंजाम दे सकेंगे। इसी खूबसूरत बात के साथ जो है वो आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक हमारा बहुत अहम है। जैसे मुझे पता चला कि हम कल किस टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं, तो यकीनन मुझे लगा कि ये हम सब की ज़िंदगी में ये चीज़, ये बात, ये काम, ये हरकत जो है वो पाई जाती हैं। अच्छा, एक चीज़ है, कहते हैं कोई भी काम करना हो आप उस पर सोचो। आपने किसी से बात करनी है आप उस पर सोचें। आपने कहीं जाना है तो भी हमें सोचना पड़ता है, यानी कि हर छोटे बड़े काम से रिलेट करती है हमारी थिंकिंग, हमारा सोचना। ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। अगर आप नुकसान नहीं उठाना चाहते, आप अपने काम को जो वो वैल्यू करना चाहते हैं, आप उस काम में बरकत देखना चाहते हैं, कामयाबी देखना चाहते हैं, रिश्ता है, कुछ भी है, फैमिली टर्म्स हैं आपके, या कारोबारी लिहाज से देखें, आपने कहीं ट्रैवल करने, किसी भी चीज़ के बारे में आप देख लें, तो सोचना तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मसला कहाँ आता है? ओवर थिंकिंग। जब हम हद से ज़्यादा सोचते हैं। अच्छा, ये अब हद से ज़्यादा सोचना भी जो है ये दो तरह का हो सकता है। एक कहते हैं कि ओवर थिंकिंग जो है वो पॉजिटिव होती है, बट एन अदर साइड ओवर थिंकिंग जो है वो नेगेटिव हो सकती है। इस वक्त अगर हम हालात हाज़रा में देखते हैं, मौजूदा दौर की जब हम बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो ओवर थिंकिंग का मामला हमें देखने को मिल रहा है, इसमें नेगेटिविटी ज़्यादा पाई जा रही है कि हम ज़्यादा सोचते हैं। फ़ौरन से पहले अगर हमारे सामने कोई काम, कोई बात, किसी रिश्ते की या किसी भी पहलू को लेके कोई तज़किरा किया जाता है, तो सबसे पहले हमारे ओवर थिंकिंग के ये हालात हैं, ये तासुरात हैं कि हम नेगेटिविटी की तरफ चले जाते हैं, ना कि उसके जो मस्बत पहलू हैं, जो उसके असरात हैं, हम पहले उनको टारगेट करें। तो ये आज का हमारा टॉपिक होगा कि आया ओवर थिंकिंग की दो हम चीज़ें बयान कर रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इस वक्त अगर नेगेटिव चूँकि ज़्यादा हो रहा है तो उसका नुकसान हमारी हेल्थ, क्योंकि डायरेक्टली हेल्थ से ये आपकी हेल्थ को मुतासर कर रहा है। आप एंजाइटी, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, तो सेहत पे इसके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, आया इससे बचा कैसे जा सकता है, कैसे हमें पता चले कि कहीं मैं ओवर थिंकिंग का शिकार तो नहीं हो गया या हो गई, तो मुझे ख़ुद को कंट्रोल कैसे करना है, इसी पे हम बात करेंगे। और इस पर डिस्कशन के लिए मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं जी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, हमारे बेशतर प्रोग्राम में आप इन्हें देखते भी रहते हैं। बहुत ही सुलझी हुई माशाल्लाह से शख्सियत, बहुत ही खूबसूरत लेडी हमारे साथ हैं जी, नबीला सदर। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है नबीला? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच वक्त दिया आपने, और थैंक यू सो मच बुलाने का। हाँ, हमेशा की तरह। वेल नबीला, ओवर थिंकिंग जैसे मैंने अभी बात की कि दो तरह की है। एक अगर हम पहलू को देखते हैं तो वो बड़ा अच्छा हो सकता है कि ज़्यादा सोचना, आप अपने लिए कुछ एक्स्ट्रा करना चाह रहे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोच रहे हैं, देन वेल एंड गुड। लेकिन कहीं दूसरी तरफ जब हम आते हैं बेजा सोचना, उसके नुकसानात भी हो सकते हैं। बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट आप हमें बताएं कि ये जो सोच है इसका डायरेक्टली हमारी सेहत या हमारी मेंटल हेल्थ के साथ क्या ताल्लुक़ है, फिर हम ओवर थिंकिंग की तरफ जाते हैं। जब हम सोच की बात करते हैं तो फिर माइंड की बात करते हैं, और जब हम माइंड की बात करते हैं तो डेफिनेट सी बात है कि ये दोनों इंटरलिंक हैं एक दूसरे के साथ, यानी आपका दिमाग और आपकी सोच। उसके बाद फिर आगे हम स्टेप को लेके चलते हैं कि हमने उसको लेके कैसे चलना है। अब सोचने की हद तक जहाँ तक हम बात करें तो अभी जैसे आप डिस्कस करी थी कि सोच तो ठीक है, हम सोच भी रहे हैं, हम बात भी कर रहे हैं, हमारा फोकस भी है, लेकिन अब ये है कि नेगेटिव थिंकिंग और उसके बाद फिर पॉजिटिव थिंकिंग। अब यहाँ पे पर्सनैलिटी मैटर करती है। अगर आपका ऑरा नेगेटिव है तो वो आप उसका सबसे पहला स्टेप ही आप नेगेटिव सोचेंगे। यानी आपका मफाद उस चीज़ में क्या है, आप उसको कनेक्ट करेंगे, और कनेक्ट करने के बाद आप रिजल्ट भी वैसा चाहेंगे। अगर रिजल्ट वैसा नहीं आएगा तो वो थिंकिंग जंप करके दूसरी नेगेटिव थिंकिंग आपकी मर्जी के मुताबिक का रिजल्ट।
एग्जैक्टली और उसके बाद वो नेगेटिवली ही बूस्ट होते 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 उसका रिजल्ट भी नेगेटिव निकलेगा। और उसके बाद जब वही इंसान जो एक नेगेटिव थिंकिंग के साथ होगा, तो वो जब किसी को मशवरा देता है या कोई बात कर रहा होता है, तो उसके आपने कभी अक्सर देखा होगा कि तमाम पहलू जो होते हैं वो नेगेटिव ही होते हैं। तो हम कहते हैं कि नहीं, ये एक नेगेटिव सोचने वाला इंसान है, तो हम ये देख रहे होते हैं कि उसकी पर्सनैलिटी ऑरा कैसा है। फिर एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी की हम बात करते हैं, जब आप किसी के साथ बैठते हैं तो आपको एक पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, और उसके बाद जब वो पॉजिटिव वाइब्स होती हैं तो वो डेफिनेटली कनेक्ट होती हैं आपकी सोच के साथ, तो इसीलिए हम उसको पॉजिटिव थिंकिंग कहते हैं। फिर जब आप उस इंसान के साथ बैठ के कोई भी बात करते हैं या सोच का तबादला कर रहे होते हैं, जैसे मैं और आप बैठे हैं तो हम कोई किसी भी सोच पे बात कर रहे हैं या किसी बात को सोच की तरफ लेके आ रहे होते हैं, तो वो फिर एक पॉजिटिवली जो रिजल्ट है वो उसका एंड हो सकता है। अच्छा नबीला, ये जो ओवर थिंकिंग की तरफ अगर हम आएँ तो ज़्यादा सोचना, एक तो आपने बात की कि वो प्रोडक्टिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, बट जो एक नेगेटिविटी एक एलिमेंट उनकी पर्सनालिटी में या सोच में पाया जाता है, आया ये क्या कोई नफ्सियाती दबाव या कोई डिजीज़, बीमारी कह सकते हैं हम इसको? नहीं, हम ये जो ओवर थिंकिंग है ना, इसको हम मेंटल डिसऑर्डर नहीं कह सकते। ये मेंटल डिसऑर्डर नहीं है। मेडिकल टर्म में इसको क्या कहते हैं? मेडिकल टर्म में सिर्फ हम इसको ओवर थिंकिंग ही कहेंगे, हद से ज़्यादा सोचना ही कहेंगे। हाँ, ये अलामत हो सकती है किसी मेंटल डिजीज़ की, जैसे एंग्जाइटी में यानी हद से ज़्यादा बेचैनी या घबराहट की जो बीमारी होती है, उसके अंदर सिम्टम आ सकता है, अलामत आ सकती है कि जी क्या आप हद से ज़्यादा सोचते तो नहीं है। फिर हम डिप्रेशन की तरफ चले जाएं तो डिप्रेशन के अंदर भी ये अलामत होती है कि वहाँ पे हम ये चीज़ देख रहे होते हैं कि आप कहीं पीछे तो नहीं सोचते, तो ये चीज़ एक अलामत है, तो हम इसको बीमारी नहीं कह सकते। ठीक, लेकिन ये कह सकते हैं कि एक अलार्मिंग सिचुएशन या एक वो आपको ट्रिगर कर रहा होगा कि आप किसी न किसी नफ्सियाती बीमारी में मुब्तला तो नहीं होने जा रहे, शिकार हो जाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, एक कहावत है, हम बचपन से तकरीबन सुनते आ रहे हैं, जहाँ तक मुझे याद है, मे भी आपने भी सुनी हो, हमारे नाज़रीन ने भी सुनी हो और कहते भी हों। हम थिंकिंग की बात करें, सोचने की बात करें, ज़्यादा सोचने की बात करें, हमारे बुज़ुर्ग एक मिसाल एग्जांपल दिया करते थे, पंजाबी में है कि सोची प्याते बंदा गया। अब ये इस जो कहावत को, इस जुमले को आप किस टर्म में लेंगी कि आया ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? कुछ काम ऐसे होते हैं जो इंस्टिंक्ट आपको करने पड़ते हैं, ठीक है, तो उस पे वो कहते हैं ना, बस तुम सोचते रहो, बस हो गया काम तुम्हारा। तो मतलब वो आप सोचते ही रह जाते हैं और अगला वो काम कर गुजरते हैं, वक्त गुजर जाता है, वक्त गुजर जाता है। तो इसमें थोड़ा सा हम इस फिगर को देखने की ज़रूरत होती है कि जो हम सोच रहे हैं ना, उसकी नौयत हम कितना दे रहे हैं, मतलब कितना वक्त हम दे रहे हैं उस बात को। तो एक हद होती है ना, हर चीज़ की एक लिमिट है, उस लिमिट में अगर आप सोच लेते हैं तो फैसला करने की सलाहियत आ भी जाती है और आप अच्छे तरीके से मसले को भी हल कर लेते हैं। लेकिन अगर आप मुसलसल सोचते रहेंगे और बैठे रहेंगे, काम नहीं करेंगे, तो फिर अगला काम करके चला जाता है और आप बैठे सोचते ही रह जाते हैं। ये चीज़ है। ज़्यादा सोचने वाले को हम वहमी कह सकते हैं? नहीं, हम वहमी नहीं कह सकते। जिस तरह हमारा आजकल का माशरा बन गया है ना, हमारी आजकल की थिंकिंग बन गई है, तो उसमें ऑटोमेटिकली वहम आ जाता है। अगर अब आप खुद देखें, मतलब आपने भी इस चीज़ का एक्सपीरियंस किया है, मैं तो करती हूँ अक्सर रोज़ की बिना पे रोज़ की बिना पे। उसमें ये चीज़ होती है कि जब आप सोच रहे होते हैं ना, तो सबसे पहले आप जब हद से ज़्यादा सोचना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं वहम का एलिमेंट आ जाता है, तो वहम भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव होता है। यानी आपकी एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या ये हो सकते हैं। पॉजिटिव तो चले हम सोच रहे हैं कि ठीक है, हमने बहुत अच्छा पॉजिटिव सोच लिया, एक प्लानिंग कर ली है। लेट सपोज हम एक बात करते हैं कि जॉब के लिए प्लानिंग की है, मैं इंटरव्यू के लिए जाऊँगी, वहाँ पे मुझे जॉब ऑफर हो जाएगी, उसके बाद फिर मैं पैसे कमाने लग जाऊँगी, फिर मैं आगे एक थिंकिंग है, लंबी प्लानिंग है। वहाँ पे जब अब मैं वहाँ जाऊँगी, कोई मुझे कुछ गलत तरीके से देख तो नहीं लेगा। अगर मैं वहाँ पे जाऊँगी, अगर उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो फिर क्या होगा? ये वहम और ये चीज़ आ जाती है। तो इसके लिए फिर आप प्रिपेयर्ड हो जाते हैं कि नहीं, फिर आप उस सोच के साथ लड़ रहे होते हैं। अगर आप वहाँ पे आपके अंदर अच्छी सलाहियत है उन चीज़ों को देखने की, तो रिजल्ट्स आपको अच्छे मिलते हैं, दोनों कॉन्सिक्वेंसेस आपके सामने होते हैं, तो दोनों बुरे नहीं है। आप दोनों लेवल पे ही सोच सकते हैं। चॉइस इज योर्स कि आप किसके ऊपर फोकस करें। ठीक, आजकल हम देख रहे हैं हमारे क्या नौजवानों में या ओवरऑल सब में ये ओवर थिंकिंग का रुझान पाया जा रहा है? बहुत ज़्यादा। वाई, रीज़न? क्योंकि कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे, फोकस नहीं कर पा रहे, और एक थॉट को, एक काम को, एक बात को अंजाम नहीं दे रहे। अब खुद आप देखें कि
एक सोच अभी कंप्लीट नहीं हुई, बात कंप्लीट जंप करके फौरन से किसी और, वो टोटली डिफरेंट होती है बात, उसके ऊपर फोकस कर लिया जाता है। तो जब आपकी पहली सोच भी नहीं है, दूसरी सोच भी नहीं है, तो कॉन्टिन्यूसली आप जंप करते जाएंगे, तो वो ओवर थिंकिंग में कन्वर्ट होती जाएगी, हद से ज़्यादा सोचना सोचना सोचना। तो ये चीज़ जो है वो आजकल के बच्चों में और मतलब अब बड़ों में भी थोड़ी बहुत आई गई है, तो ये जो है ना वो चलता रहता है प्रोसेस। तो ये एक सिलसिला जो है, जिस तरह से ओवर थिंकिंग का हम शिकार हो रहे हैं, स्पेशली हम यूथ की बात करें और असर हाजिर की बात करें, तो इसमें कुछ ज़्यादा ही हम इन्वॉल्व हो रहे हैं कि ज़रा सी बात होती नहीं कि हम पता नहीं कहाँ से कहाँ अपनी सोच को लेके पहुँच जाते हैं, भले ही वैसा ना हो रहा। लेकिन वो कहते हैं ना कि कुरान में भी है कि तुम जैसा गुमान करोगे वैसा ही मुझे पाओगे। तो हमारी सोच भी वैसी होनी चाहिए, यानी कि पॉजिटिव होनी चाहिए। फिर हम कहते हैं ये मैंने सोचा था, मुझे पता था मेरे साथ ये होने वाला है। आया आप इतने अरसे से सोच रहे हैं तो ऑटोमेटिकली इन्वायरमेंट जो है वो उस तरह से बन जाता है। तो क्या इस तरह से ओवर थिंकिंग के साथ हम कामयाबी की तरफ बढ़ सकते हैं? हमें जो हमारा जो विजन, जो एम, जो हमारा गोल है, उसे हम अचीव कर सकते हैं? कभी भी नहीं, नामुमकिन बात है। हाँ। क्योंकि थिंक करना और उसके बाद आप किसी नतीजे पे पहुंचना, ये एक अलग मैटर होता है, जिसमें नेगेटिव थिंक हम कर सकते हैं, पॉजिटिव थिंक करते हैं, लेकिन रिजल्ट मिल जाता है। ओके। अगर हम ओवर थिंक की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले जो उसमें आता है कि परेशानी बढ़ जाती है, आप काम नहीं करेंगे, आप कामयाब नहीं होंगे। उसके अलावा सिर्फ आप सोचते रहेंगे, लेकिन जो आपका प्रैक्टिकल काम होगा वो कम हो जाएगा। फैसला करने की सलाहियत कम हो जाएगी, कंफ्यूज रहेगा इंसान कि मैं सही फैसला करूं, गलत करूं, मैं कदम आगे बढ़ाऊं, नहीं बढ़ाऊं, स्टेप फॉरवर्ड करूं, नहीं करूं। उसके अलावा जब मुसलसल सोचते रहेंगे तो नींद मुतासिर होगी, आपकी नींद मुतासिर होगी तो डेफिनेटली आप सो नहीं सकेंगे, तो दिमाग आपका उस तरह से प्रोसेस भी नहीं कर सकेगा। खाना कम हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है? अच्छा, सोचने वाली है तो खाना कम कर देंगे या बहुत ज्यादा खाएंगे? ओवर ईटिंग हो जाती है या बिल्कुल ही खाना नाज़रीन को सोचने की बात है कि अगर वो ज्यादा खा रहे हैं या बिल्कुल नहीं खा रहे तो सोचें कहीं वो इसका ओवर थिंकिंग का शिकार मतलब माइंड में कुछ चल रहा है और आप मुसलसल उसको कवर करने के लिए ना, बेसिकली यानी परेशानी को कहीं ना कहीं कम करने के लिए आप एडजस्ट करने के लिए मतलब ओवर ईटिंग शुरू कर देते हैं। और ये बच्चों में भी आपने देखा है, उसके बाद ये हैबिट बन जाती है कि वो अक्सर आपने सुना होगा कि मैं तो जब सोचती हूँ तो जब मैं परेशान होती हूँ मुझे भूख ज़्यादा लगती है, और कि तो मेरी बिल्कुल ही भूख खत्म हो जाती है। Exactly. तो ये चीज़ें जो होती हैं ये मैटर करती हैं। तो इस प्रोसेस के साथ या इन चीज़ों के साथ फिर कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि कामयाब होने के लिए आपको मजबूत आसाब और मजबूत सोच की ज़रूरत होती है। तो ये यानी कि हम कह सकते हैं कि ओवर थिंकिंग जो है वो डायरेक्टली हमारी सेहत को मुतासिर कर रही है, खासकर मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों को मुतासिर दोनों को कर रही है, दोनों को मुतासिर करती है। आप ये देखें कि ओवर थिंक आप करते रहेंगे तो आप मुसलसल बस बैठे ही रहेंगे, कोई आपसे काम नहीं होगा फिजिकल, तो जिस्म भी थकेगा, थकना शुरू हो जाता है। जब आप देखेंगे थकेगा तो फिर काम बिल्कुल भी नहीं होगा। उसके बाद जब मेंटल हेल्थ है, फिर आपकी आंखें जो हैं वो थोड़ी सूजी हुई हो जाती हैं, आपका जो माइंड होता है वो कंसंट्रेट नहीं कर सकता, आप आधी नींद में होते हैं, आधे जाग रहे होते हैं। और उसके बाद जब आप किसी के साथ बात कर रहे होते हैं तो फोकस नहीं होते, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे होते, आपके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। वो कहते हैं ना, जिस्म आपका इधर होता है, सोच आपकी कहीं और होती है। तो ये चीज़ है ना, हाँ, पर्सनैलिटी के अंदर ये फिर चीज़ आ जाती है। वो फिर इंसान आप खुद देखें वो कंफ्यूज ही हो रहा होता है, कंफ्यूज ही रहता है वो, या मतलब वो फिर फोकस नहीं कर पाता, वो अपनी तो जिंदगी तबाह करता है दूसरों की भी। इसका तो कोई विजन ही नहीं है, ये तो बात पे फोकस ही नहीं करता, हम इससे मुखातिब होते हैं लेकिन ये किसी और ही ख्याली दुनिया में मौजूद होता है, यानी कि उसका वो फोकस जो है वो नहीं रहता। वो ना एक फैंटेसी वर्ल्ड में होता है, वो रियलिटी में नहीं होगा। ओवर थिंकर को आप देखिएगा जब भी मतलब ये खतरनाक हो सकते हैं ओवर थिंकर, अपने लिए तो डेफिनेटली हैं ही हैं, दूसरों के लिए बहुत खतरनाक होते हैं और दूसरे की पर्सनालिटी को डैमेज करके रख देते हैं, यानी अपने साथ साथ दूसरों को भी ले डूबते हैं। बिल्कुल इसी तरह से है। तो इसके लिए तो फिर सबसे मतलब अभी तो हम एक नेगेटिव पहलू ही देख रहे हैं उसका, तो वहाँ पे ये होता है कि फिर जब आपके इर्द गिर्द में ज़रा पॉजिटिव लोग मौजूद हों और जो आसाब के स्ट्रॉन्ग लोग मौजूद हों और जिनके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छे हों, तो उनके साथ उनको मैं ये मतलब बताना चाहूँगी कि वो ज़रा ऐसे लोगों को देख के तो उन्हें वापस एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए, ताकि वो अपनी जो लाइफ है या जो प्रेजेंट लाइफ है उसको जो है वो मैनेज कर सकें और बेहतर तरीके से ओवर थिंकिंग को कम कर सकें, थिंकिंग पोजीशन पे आए। ठीक हो गया, यानी कि बैलेंस अपनी लाइफ को करना या जो प्रोडक्टिव एक हम कह सकते हैं सोच है उसका अमल में लाना, ये तो हमारे लिए पॉजिटिव हो सकता है नाज़रीन। लेकिन अगर ओवर थिंकर हम हैं तो ये ख़तरनाक हो सकता है। मज़ीद हम नबीला से जानेंगे कि इससे छुटकारा हासिल कैसे किया जाए, या अगर खुदारा ये कहीं ना कहीं हमारे बच्चों में ये परवान चढ़ रही है तो कैसे फुल फोर्स को हम
रोक सकते हैं, इस पर भी बात करते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा पहला टॉपिक बहुत ही अहम है, जिस पे हम डिस्कशन करें, ओवर थिंकिंग पे बात की जा रही है। देखिए, हम बात करते हैं कि जाएँ तो जहाँ हैं, अगर हम सेहतमंद हैं, हेल्दी हैं, तो हम ज़िंदगी को एंजॉय कर सकते हैं, अपने तमाम तर जो काम है वो मामूल के मुताबिक कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सेहतमंद नहीं हैं, हमारी पर्सनालिटी हमारा साथ नहीं दे रही, हमारी मेंटल हेल्थ हमारे जो है वो साथ नहीं दे रही, हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ख़याली दुनिया में हम हमेशा मुब्तला रहते हैं और वही हमारा जीना मरना उस ख़याली दुनिया के साथ हो जाता है, तो फिर यकीनन उसके नुकसानात सामने आते हैं। तो उन्हीं नुकसानात को हम आज आइडेंटिफाई कर रहे हैं, पहचान रहे हैं और उनका सलूशन ख़ास कर हम जानने की कोशिश करें। नबीला हमारे साथ हैं। नबीला, ज़्यादा सोचना जो है क्या ये गुस्से को बढ़ावा दे सकता है? बिल्कुल, गुस्सा, चिड़चिड़ापन आ सकता है तबीयत में, एंगर इश्यूज आ सकते हैं और उसके अलावा बेचैनी हो सकती है, ये आते हैं। एंगर का इशू तो आता है डेफिनेटली। फिर इसका मतलब है हम सब ओवर थिंक करें, क्योंकि नहीं, गुस्सा जो है इस वक्त हम सब में जो ना वो कूट कूट के भरा हुआ है। वो पैसिव हो गया ना, आपने अपने अंदर रखा हुआ है अगर, ठीक है, तो वो फिर जाहिर सी बात है, जब आप उसको प्लेटफॉर्म पे नहीं लेके आएंगे, सामने डिस्कस नहीं करेंगे, तो वो फिर बर्न होता जाएगा अंदर। तो वो फिर गुस्सा बन जाता है ना। तो लेकिन इसमें ज़रूरी नहीं है कि गुस्सा भी हो, वो बहुत रेयर केस में बहुत रेयर हो सकता है। अच्छा, एक और चीज़, ये जो हम ओवर थिंकिंग की बात कर रहे हैं, एक तो कहते हैं कि अगर आप ज़्यादा मसरूफ़ रहें, अपने आप को इंगेज रखें, तो ये चीज़ें कम होती हैं। बट इन लाइटर मोड, ये ओवर थिंकर जो हैं वो ख़वातीन ज़्यादा हैं या मर्द हज़रात? टफ क्वेश्चन नहीं है। मैं इसका भी रिसेंटली ही रीड आउट कर रही थी कि मेल्स के अंदर ये चीज़ है, ओवर थिंकिंग। ओह, ये बड़ा अजीब सी बात औरतों को ज़्यादा ये कहा जाता है। जब ये मैंने भी रीड किया और मुझे भी ये बहुत अजीब सी लगी थी बात, कि हम लोगों के माइंड में यही चीज़ होती है कि जो फीमेल्स होती हैं वो ओवर थिंकर होती हैं। बहुत सोचती हैं, इनको तो और काम ही नहीं होता, बस बैठ के ये चालें चलती रहती हैं, सोचती रहती है कि हमने कब क्या करना है। बिल्कुल, लेकिन ये है कि जो भी रेशो है वो मतलब मेल की ज़्यादा, मतलब जो रिसर्च बताती है, तो उसमें उनकी ज़रा टेंडेंसी ज़्यादा हुई है, क्योंकि जो फीमेल है ना वो ओवर थिंकिंग करती हैं और उसके बाद फिर वो, लेकिन उनकी वो जितनी भी बातें होती हैं ना वो बातों में ही निकल जाते हैं। ठीक है, वो लेट सपोज कि हम लोग बैठे बातें करें, वो सोच रही है ना, कोई फैंटेसी वो डिस्कस भी कर रही है साथ साथ कि मैंने फलाना ड्रेस देखा था और मैं इस तरह से इमेजिन कर रही थी सब कुछ। लेकिन मेल्स के अंदर कि वो मुसलसल बैठ के सोचते रहते हैं, डिस्कस नहीं करते। तो वो जो रेशो है वो मेल के अंदर ज़्यादा है ओवर थिंकिंग की। ओके भाई, ये वाकई एक मुझे भी चौंका देने वाली चीज़ लगी, क्योंकि हम ख़वातीन के बारे में ये कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा सोचती हैं, उनका तो काम ही ये होता है, इसलिए ज़्यादा ख़वातीन को इंगेज रखना चाहिए। बट रिसर्च ने जो यानी कि जो आप बता रही है कि मर्द हजरात इससे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं, कि ज़्यादा वो सोच रहे हैं। तो क्या एक तो ख़वातीन का आपने जिक्र किया कि वो सोचती हैं तो वो बोलती रहती हैं, बयान करती हैं, तो इस तरह से वो उन पे इफ़ेक्ट नहीं करता। लेकिन अगर मर्द हज़रात के इस वक्त अगर तादाद ज़्यादा आ रही है कि वो ओवर थिंकर हो रही हैं, वो ज़्यादा सोच रहे हैं लेकिन वो डिस्कस नहीं कर पा रहे, तो डिस्कस ना करने से क्या इशू आ सकता है? डिस्कस ना करने से जो इश्यूज देखे गए हैं, तो उसमें आप ये देखें कि वो एडिक्शन की तरफ चले गए हैं, वो स्मोकिंग की तरफ हैं, वो और किसी भी स्टिमुलेंट की तरफ जा रहे हैं, या किसी भी वो मेंटल इलनेस की तरफ जो है ना वो टेंडेंसी उनकी बढ़ जाती है, या उनकी पर्सनालिटी के अंदर कुछ एरर्स आ जाते हैं। तो ये, और वो प्रैक्टिकली कम काम करते हैं, वो प्रैक्टिकली कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते ना। आप यही देख लें कि हमारे यहाँ जो अब मेल के अंदर हम कहते हैं ना कि मतलब एक मेल के अंदर डिसीजन मेकिंग पावर जो अल्लाह ताला ने एक कुदरती तौर पे रखा हुआ है कि फैसला करने की सलाहियत मर्द के अंदर ज़रा स्ट्रॉन्ग होती है। तो अभी जैसे सेशंस वगैरह, बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, मैं इस चीज़ों को देख रही हूँ, ऑब्जर्व कर रही हूँ, तो उसमें यही चीज़ है कि बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनकी जो फैसला करने की सलाहियत है ना वो कम होती जा रही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स नहीं है उनमें। एंगर इश्यूज आप देख लें कि उनके अंदर जो है वो आ रहे हैं। तो इसी वजह से जो है, जो ये मैं रिसर्च रीड आउट कर रही थी, तो यही वजह थी कि ओवर थिंकिंग की ही वजह से देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है। कोई डिसीजन ना वो बच्चों को टाइम दे पा रहे हैं, ना वो खुद को टाइम दे पा रहे हैं, ना वो फैमिली को टाइम दे पा रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट भी नहीं है। और उसके बाद जब उनको डिसीजन मेकिंग के लिए पूछा जाता है या उनके लिए कोई डिसीजन, तो उनके अंदर वो फैसला करने की सलाहियत होती नहीं है, कंसंट्रेशन होती नहीं है, वो बात को प्रॉपर तरीके से कन्वे नहीं कर पाते, ये इश्यूज आ रहे हैं। और उसके बाद जब मैंने देखा
تو اس میں جیسے اسیسمنٹ وغیرہ ہم لوگوں نے کی یا جس طرح سے تھا، تو اس میں یہی ہے کہ آپ خود دیکھ لیں کہ ایڈکشن کی طرف کتنی جو ہے وہ ویپ کی طرف آ رہے ہیں، اسموکنگ کی طرف آ رہے ہیں، ڈفرینٹ ڈرگس میں انوالو ہوتے جا رہے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس میں آپ خود اگر ہم انالیسس کریں تو وہ ڈیسیجن میکنگ پاور ویک ہے. تو یہی ہے کہ جب وہ اوور تھنکنگ ہے کہیں یوٹیلائز نہیں ہو رہی، ڈسکس نہیں ہو رہی، کسی اینڈ پہ نہیں پہنچ رہی. یہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اوور تھنکر جو ہے یا اوور تھنکنگ جو زیادہ سوچنا، یہ بہت سارے ایشوز کو بڑھاوا دے رہا ہے، جنم دے رہا ہے، بالکل لنک کر رہا ہے بہت سارے ایشوز کے ساتھ. جی بالکل. تو یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ ورک آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے، کرنے کی ضرورت ہے. اگر نہیں کیا تو ہم واقعی بہت ساری بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں گے. تو اوور تھنکر ججمنٹل ہوتا ہے؟ نہیں، وہ ججمنٹل نہیں ہوتے. ہاں، وہ انسٹنکٹ کوئی بھی بات کر دیتے ہیں، کنوے کر دیتے ہیں، جو مطلب ریئلٹی سے کانٹیکٹ نہیں ہوتا اس چیز کا، تو وہ کرتے ہیں. تو ججمنٹل نہیں ہوتے. ججمنٹل نہیں ہوتے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. مختلف ڈرگس میں انوالو ہوتے جا رہے ہیں ہمارے نوجوان، خاص کر یا مرد حضرات کی ہم بات کریں اس اوور تھنکنگ میں مبتلا ہونے کے بعد. تو آیا یہ کیا چیزیں ہمیشہ زندگی کے ساتھ، یعنی کہ پوری لائف یہ اوور تھنکنگ چلتی ہے ان کے ساتھ، یا اس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں؟ اوور تھنکنگ کی نا سب سے خوبصورت بات یہی ہے کہ وہ بہتر ہو سکتی ہے. کسی بھی ٹائم، کسی بھی ایج میں آپ اس چیز کو ختم کر سکتے ہیں. علاج ہے بھائی اس کا؟ کیونکہ بیماری نہیں ہے نا، یہ مینٹل ڈس آرڈر نہیں ہے کہ اس کو آپ کہیں کہ نہیں یہ میڈیکیشن سے یا باقی کسی بھی ڈس آرڈر کی طرح اس کو لانگ ٹرم لے کے چلیں گے اور ہم کہہ دیں گے نہیں جی یہ اوور تھنکر ہے اور اس طرح سے کرتا ہے، اس طرح سے کرتا ہے. کیونکہ اگر میں اوور تھنکنگ کی پازیٹیو بات کروں، جو ابھی تک ہم نیگیٹو ہی ڈسکس کریں اوور تھنکنگ کو، تو جو سینسٹیو لوگ ہوتے ہیں، جو حساس لوگ ہوتے ہیں، وہی اوور تھنکر ہوتے ہیں. تو ڈیفینیٹ سی بات ہے، یہ چیز جو ہے وہ ہم کسی نیگیٹو سینس میں بھی لیا جا سکتا ہے. ظاہر ہے بہت سارے جو ہے کانسیکوینسز ہوتے ہیں، لیکن ہم اسے پازیٹیو وے میں دیکھیں تو وہ کیئرنگ بھی بہت ہوتے ہیں. اوور تھنکر جو ہے، ہاں، کیونکہ اس کے اندر حساس ہوتے ہیں نا، ان کے اندر جو ہے وہ ایک ٹینڈنسی بھی ہوتی ہے، کیونکہ وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کسی چیز کے لیے. اگر جیسے بھی ہم بالکل اسٹارٹ میں بات کر رہے تھے کہ پازیٹیو تھنکنگ اور نیگیٹو تھنکنگ، تو اگر وہ پازیٹیولی، یعنی بالکل ہی وہ بہت پازیٹیو ایرا کے ساتھ ہے، اس کا جو آرا ہے وہ بہت پازیٹیو ہے ہی پازیٹیو انسان، تو وہ آپ سوچیں جب وہ اوور تھنکنگ کی طرف بھی جا رہا ہے تو وہ سب کچھ اچھا 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 ہی سوچنے کی کوشش کرے گا. تو وہ ڈیفینیٹلی جب آپ اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو وہ آپ کو ہمیشہ ایک بہت ہی کچھ اچھی پکچر دکھانا شروع کر دے گا، فینٹیسی میں بھی جائے گا، حساسیت بھی ساتھ جوڑے گا، ایموشنز بھی ساتھ جوڑے گا. تو یہ چیز ہے. لیکن دونوں میں اگر ہم نیگیٹیولی اوور تھنکنگ کی بات کریں اور پازیٹیولی اوور تھنکنگ کی بات کریں تو حد سے زیادہ، یعنی اوور ہم کہتے ہیں نا حد سے، تو وہ کوئی بھی چیز حد سے تجاوز کر جائے تو وہ آپ کے لیے اور آپ کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کے لیے وہ ٹھیک نہیں ہوتی، وہ نیگیٹو ہی ہوتی ہے، وہ خطرناک ہی ہوتی ہے. تو بیلنس، توازن جو ہے وہی بہتر ہوتا ہے. وہی ہوتا ہے. جب آپ ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں یا حد سے زیادہ آپ لمٹ کراس کرتے ہیں، تو کسی بھی چیز کی بات کر لیں، ایون آپ کھانے کی بات کر لیں، اگر آپ اوور ایٹنگ کر لیں تو وہ بھی آپ کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے. اس وقت ایک اور چیز ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھ رہے ہیں، رشتوں سے ریلیٹڈ اگر میں بات کروں، میاں بیوی کا رشتہ ہو، بہن بھائی کا ہو، ماں باپ کا، آپ کے آپس میں بہنوں کا، یعنی کوئی بھی کسی بھی کولیگز کا، فرینڈس کا، کسی بھی رشتے کو آپ دیکھ لیں، اس میں کہیں نہ کہیں تضاد آ رہا ہے. اس میں کہیں نہ کہیں جو آپ دیکھ لیں تو وہ جو ایک لگن، ایک احساس، ایک پیار محبت، ایک خلوص دیکھنے کو ملتا تھا، اب وہ نہیں ہے. کیا اس میں بھی، ہمارے رشتوں میں بھی یہ اوور تھنکنگ، کیونکہ بہت سارے، اگر میں ڈیورس اپنی شرح کی بات کروں، یہ ریشو دیکھوں تو اس میں بھی بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. اس کے پیچھے بھی کیا یہ اوور تھنکنگ ہے؟ اس کے پیچھے تو اوور تھنکنگ کسی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں پھر وہم بھی ہے، ایڈ ہو جاتا ہے. اور جب اوور تھنکنگ ہے، آپ کہیں ڈسکس نہیں کر رہے ہیں، شیئر نہیں کر رہے ہیں بات کو، اور مسلسل خود ہی سوچ رہے ہیں، خود ہی اس کو سوچ رہے ہیں، سوال بھی خود ہی بنا رہے ہیں، جواب بھی خود ہی بنا رہے ہیں، ریزلٹس بھی خود ہی جو ہیں وہ دے رہے ہیں، تو وہ ڈیفینیٹلی ریلیشن شپ کے اندر وہ گیپ تو لے کے آئے گا. اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ موبائل فونس اور یہ سب کچھ بھی جو ہے وہ ایک گیپ بن چکا ہے. یہ تو سب سے بڑی ہی وجہ ہے، یہ بہت بڑی وجہ. تو ہاں، تو اوور تھنکنگ کسی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ رول پلے کر رہی ہے ریلیشن شپ کو بگاڑنے میں. بالکل اسی طرح سے یہ، کیونکہ آپ حد سے زیادہ سوچتے رہتے ہیں نا، تو پھر ریزلٹس بھی آپ ویسے ہی سامنے والے کو دے رہے ہوتے ہیں، تو وہ اسی وجہ سے پھر معاملات خراب ہوتے ہیں. یا پھر آپ بالکل ہی چپ ہیں اور مسلسل سوچتے جا رہے ہیں، تو یہ بھی پھر رشتوں میں گیپ لے کے آتا ہے. اب اوور تھنکنگ میں آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ میموری لاس کا ایشو بھی آ جاتا ہے. اچھا، میموری لاس کا بھی؟ میموری لاس بھی ہوتا ہے، یعنی آپ مسلسل سوچ رہے ہیں نا، تو اس میں جو پریزنٹ ہے نا، جیسے میں بیٹھی ہوں اور اگر میں بہت اوور تھنک کر رہی ہوں، تبھی آپ مجھے تھوڑی دیر پہلے پوچھیں گے کہ آپ نے پانی پیا، تو مجھے یاد ہی نہیں ہوگا کہ میں نے پانی پیا تھا یا نہیں پیا تھا.
اچھا، یعنی اوور تھنکر میں ایک یہ چیز ہے کہ وہ بھول جائے گا کام جو بھی وہ پریکٹیکل یا میموری لاس کا وجہ ہے، پریزنٹ بھول جائے گا. پریزنٹ پاسٹ اسے یاد ہوگا یا فیوچر اسے یاد ہوگا، کیونکہ اوور تھنکنگ یا تو وہ پاسٹ سے ریلیٹڈ ہو رہی ہوتی ہے یا فیوچر سے ریلیٹڈ ہو رہی ہوتی ہے، پریزنٹ سے تو نہیں ہو رہی ہوتی. پریزنٹ تو کب پکڑا ہوا ہے ہاتھ میں، چائے پی رہی ہوں، یہ چیز ہے. تو لیکن اگر اوور تھنکنگ ہے تو وہ پھر آگے کے، تو پھر اگر میں اوور تھنک کر رہی ہوں، میری کنسنٹریشن کہیں اور ہے، تو وہ ڈیفینیٹلی مجھے تو یہ نہیں پتا چلے گا کہ اس سے پہلے میں نے پانی پیا تھا یا نہیں پیا تھا. تو یہ جو ہے نا، یہ بھی پھر آپ سوچیں کہ جب میموری لاس کے ایشو آئیں گے. یہ چیز بھی میں نے اپنے ارد گرد کے لوگوں سے، یعنی کہ اپنے کولیگ یا ینگسٹرز میں یہ میں نے کافی سنا ہے کہ ہمیں باتیں بھول جاتی ہیں. تو اس یہ کوئی کنیکشن ہے؟ بالکل اوور تھنکنگ ہے وہ. آپ پھر ایک اب تو ان کو سوچنا پڑے گا کہ کہیں وہ اوور تھنکر آپ سوچ تو نہیں رہے زیادہ تو نہیں سوچ رہے کیا چلتا رہتا ہے آپ کے مائنڈ میں. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ میٹر کرتی ہیں. اچھا، بیٹھے بیٹھے بہت سارے ایسے لوگ، ایون آپ نے دیکھے ہوں گے، ہمارے ارد گرد بھی ہوتے ہیں، جو بیٹھے بیٹھے پتہ نہیں کہاں کہاں کدھر کھو جاتے ہیں اور بڑی گہری کسی سوچ میں مبتلا ہوئے ہوتے ہیں. ان کو بھی ہم اوور تھنکر کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، وہ تو گہرے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ تو پھر گہرے لوگ ہوتے ہیں، وہ تو پھر گہری باتیں اور گہرے لوگ ہوتے ہیں، وہ ہم اس لیول پہ نہیں جا سکتے. ٹھیک، وہ ایک الگ ان کی اپنی ایک دنیا الگ ہی ہوتا ہے. اچھا نبیلہ، کچھ ہی منٹس ہمارے پاس ہے اس ٹاپک کے حوالے سے. مجھے بتائیں ہم کیسے یہ دیکھ سکتے ہیں، جج کر سکتے ہیں کہ آیا اگر میں سوچ رہا ہوں یا سوچ رہی ہوں، یہ کہیں اوور تھنکنگ کی طرف تو نہیں میں جا رہی، یا یہ جو میں سوچ رہی ہوں یا اوور تھنکر میں اگر میں بن چکی ہوں یا بن چکا ہوں، یہ پازیٹیو ہے اور نیگیٹیو ہے؟ ہم اس کو کیسے ڈیفائن کیسے کر سکتے، فرق ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ کیونکہ جب آپ مسلسل کسی بھی بات کے اوپر سوچتے ہیں، نتیجہ نہیں ملتا اور اس کا رزلٹ نیگیٹو آ رہا ہے، تو یہ آپ کی اوور تھنکنگ ہے. ٹھیک ہے. اور اوور تھنکنگ کا یہی ہوتا ہے ایک بات کو بار بار مسلسل سوچتے رہنا، پریکٹیکل چیز کی طرف نہ جانا، یہ ایک علامت ہے. اس کو بہتر کرنے کے لیے، اوور تھنکنگ کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ 5 سے 10 منٹ دیں اس چیز کو. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کیونکہ 15 منٹ کے بعد وہ چیز آپ کے اختیار سے باہر ہو جاتی ہے، پھر آپ اسے کنٹرول نہیں کر سکتے. سیکنڈ چیز یہ ہے کہ جب ٹائم دیکھیں کہ آپ اوور تھنکنگ کا ٹائم بیسیکلی کیا ہے. سارا دن اوور تھنکنگ نہیں ہوتی، یا تو یہ میں نے تو اکثر دیکھا ہے کہ مغرب کے بعد اوور تھنکنگ ہو رہی ہوتی ہے، یا رات کو جب سونے کے ٹائم بیڈ ٹائم ہوتا ہے، تو بیڈ ٹائم پہ جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ حد سے زیادہ جو ہے نا اوور تھنکنگ ہو رہی ہوتی ہے. تو وہاں پہ آپ کوشش یہ کریں کہ ٹائم سے پہلے سو جائیں. یعنی اگر آپ بیڈ پہ آ گئے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ 20-25 منٹ تک آپ سو جائیں، سیل فون سائڈ پہ رکھ دیں اور بالکل کسی بھی قسم کی تھاٹ نہیں، اور گریٹیٹیوڈ لے کے آئیں اپنے اندر. صحیح. اوور تھنکنگ کو کم کرنے کے لیے آپ خوشی لے کے آتے ہیں، آپ اپنے آپ کو جو ہے اپریشیٹ کرتے ہیں، آپ تھپکی دیتے ہیں اور آج پورے دن کا انالیسس کریں. تو یہ آپ کو اوور تھنکنگ سے جو ہے وہ آہستہ آہستہ منیمائز. لوگ ہوں گے جو رات کو سونے سے پہلے اپنے آپ کو اپریشیٹ کر کے سوتے ہوں گے، یا یہ سوچ کے کہ میں نے دن بھر آج کیا اچھا کیا، کیا برا کیا، کیا چیزیں ہیں مجھے بہتر کرنی ہیں، کون سی ایسی چیزیں جن سے مجھے اوائڈ کرنا ہے، کون سی ایسی پازیٹیوٹی چیز ہے، کون سا ایسے میرا رویہ ہے جسے میں نے اڈاپٹ کرنا ہے. بہت کم لوگ آئی تھنک ایسا کرتے ہوں گے. لیکن وہی بات، اوور تھنکنگ زیادہ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، آج میرے ساتھ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. ٹرو. ایک سیلف ہے، ایک آپ کا ہے، کیونکہ آپ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ خود سے ٹھیک نہیں کر سکتے، یا آپ اس کے اوپر تجزیہ نہیں کر سکتے، یا آپ اس کے اندر کمی بیشی نہیں لے کے آ سکتے. آپ کر سکتے ہیں. جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ٹاکسک چیزوں سے، ٹاکسک لوگوں سے آپ دور رہیں، جن کے مطلب پرسنالٹی اورا جو ہے وہ نیگیٹو ہے. کوشش یہ کریں کہ جس حد تک آپ ان سے بات کر سکتے ہیں بات کریں. آپ 5 سے 10 منٹ تک آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یو کین ٹالریٹ، آپ برداشت کر سکتے ہیں، چیز کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ بہت پازیٹیو وے میں جو ہے نا وہاں سے سوئچ کر دیں کہ سامنے والے انسان کو بھی برا فیل نہ ہو، یہ چیزیں. کیونکہ دیکھیں سب سے پہلے آپ کی اپنی مینٹل ہیلتھ ہے، آپ کی تھنکنگ ہے، آپ کی پرسنالٹی ہے. کیونکہ جب آپ پازیٹیو ہوں گے تو آپ لوگوں کے لیے کام کر سکیں گے. سوشل میڈیا کے دور میں یہ جو ایک دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، اس دور میں اپنی سوچ کو پازیٹیو بنانا پاسبل ہے؟ بالکل پاسبل ہے، کیونکہ دنیا میں پازیٹیو لوگوں کی کمی نہیں ہے. پازیٹیو لوگوں، کچھ چند زندگی میں پازیٹیو لوگ ہیں اور پازیٹیو کام ہے، پازیٹیو پوائنٹس ہیں جس کی وجہ سے انسان بچا ہوا ہے، انسان کامیابی کی طرف جا رہا ہے. کیونکہ ہم سب دنیا میں اپنا اپنا ایک رول پلے کرنے آئے ہیں. تو پیغام ایڈ کرتے ہیں اسی میں. پیغام میں یہی دوں گی کہ جس طرح سے آج کے ٹاپک سے ہی ریلیٹڈ کر لیتے ہیں اس کو، کہ اپنا بھی خیال رکھیں اور سامنے والے کا بھی خیال رکھیں. کوشش یہ کریں کہ آپ کی ذات کی وجہ سے سامنے والے انسان کو نقصان نہ ہو، سامنے والے انسان کو دکھ نہ ہو، سامنے والے انسان کو تکلیف نہ ہو.
اور اس کی مدد کریں, اگر وہ کسی نیگیٹو سچویشن میں تو اسے نکالنے میں اس کی مدد کریں. تھینک یو سو مچ نبیلہ, وقت دیا آپ نے. یقیناً ناظرین بہت اہم ٹاپک آج جس پہ گفتگو ہوئی, اور بڑی خوبصورت انہوں نے میسج دیا کہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا خیال رکھنا, دوسروں کی مدد کرنا. اگر کوئی وہ تکلیف میں مبتلا ہے تو اس کی پرابلم, اس تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرنا, یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اوور تھنکر اگر آپ ہیں تو خدا را اس پہ بھی سوچیں کہ آپ اپنے ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی متاثر کر رہے ہیں. تو اگر آپ کی زندگی اچھی ہوگی تو ارد گرد کا انوائرمنٹ اچھا ہوگا. اگر آپ اپنے بارے میں سوچتے ہیں, خود سے محبت کرتے ہیں, تو اپنے اگر آپ میں کوئی بھی برائی, کوئی بھی بیماری, کوئی بھی ایشو ہے تو اسے حل کرنے کی ضرور کوشش کریں گے, کیونکہ یہ زندگی بہت خوبصورت ہے اور اس کی خوبصورتیوں کو ہم نے دیکھنا ہے, انجوائے کرنا ہے, جینا ہے. ہم کہیں نہیں جا رہے, ایک شارٹ بریک لے رہے ہیں. بریک کے بعد اگلا ٹاپک بھی ہمارا بہت اہم ہے, وہ ڈسکس کریں گے, لیکن شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا دوسرا ٹاپک ہمارا بہت اہم ہے. اگر میں کہوں تو یہ بھی ہمارے حالات حاضرہ سے ریلیٹ کرتا ہے, ہم سب کی زندگی سے ریلیٹ کرتا ہے. ہم سب کو اپنی زندگی میں سکون چاہیے, اطمینان چاہیے, اور جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس معاشرے کو ہم پرامن دیکھنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے میں یہ جو عدم برداشت کی, بدامنی کی, ایک انتشار کی جو فضا ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے, اس کا خاتمہ ممکن ہو سکے. لیکن کیسے ہو سکتا ہے, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اب جو ٹاپک ہے وہ ہمارا ہے رحم دلی. اچھا, رحم دلی کی جو ایک ایکچوئل میننگ ہے, اگر ہم ان کی بات کریں, ہر کسی نے اپنے لحاظ سے اس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ کریٹ کر رکھی ہے. جس کو جہاں اپنا مفاد نظر آتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے یہاں پہ رحم دل بننا ہے, یا کوئی میرے ساتھ رحم دلی کرے, نرم برتاؤ کرے, نرم لہجے میں بات کرے, اچھے اخلاق کے ساتھ بات کرے, درگزر کرے. اگر میں نے کہیں تلخ الفاظ کا جو ہے وہ استعمال کر دیا ہے تو سامنے والا جو ہے وہ نرم مزاج رہے, رحم دل رہے, اسے غصہ نہ آئے. یعنی کہ ہم نے ہمارے مطابق چیزوں کو لے کر چلنا شروع کر دیا ہے, اور ان چیزوں کا جو مطلب ہے وہ ہم نے نکال لیا ہے. لیکن آج ہم اپنے مہمان سے جانیں گے جو ہمیں جوائن کر چکے ہیں کہ آیا ایکچوئل میں اگر ہم دیکھیں, قرآن و سنت کو اگر ہم دیکھتے ہیں, اپنی تعلیم کو دیکھتے ہیں, تربیت کو دیکھتے ہیں, تو رحم دلی کسے کہتے ہیں. اور اگر اس وقت معاشرے کی ہم بات کرتے ہیں تو کتنا ضروری ہے یہ رحم دلی کا جذبہ کہ یہ ہمارے معاشرے میں ہمیں دیکھنے کو ملے, تاکہ اس معاشرے کو ہم پرامن بنا سکے, اس معاشرے میں ہمیں خوبصورتی کے ساتھ زندگی بسر کر سکے. اس معاشرے میں جو اس وقت عدم برداشت, بدامنی, فوراً ایکشن کا ریئیکشن ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے, ایک ایسی شدت پائی جا رہی ہے کہ انسان واقعی ہی اس وقت پریشان ہے, حیران ہے کہ آیا اس معاشرے میں یا میری زندگی میں انڈیویجولی جب ہم دیکھیں تو ہو کیا رہا ہے. اسی پہ ہم بات کریں گے. مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں. سچ ٹی وی کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق ہے, اور سچ سویرا میں آپ انہیں بیشتر پروگرام میں دیکھتے رہتے ہیں. بہت ہی خوبصورت انداز بیان, بہت ہی سلجھی ہوئی شخصیت, اور بعض دفعہ ہم بات کرتے ہیں کہ سچ ٹی وی میں, سچ سویرا میں تو کوئی تلخ حقائق یا سچ بھی بول دیتے ہیں. چلو مجھے لگتا ہے ہونا چاہیے کہ سچ کو کبھی نہیں چھپانا چاہیے, اور سچ میں بیٹھ کے تو ہمیشہ سچ ہی بولنا چاہیے. جی اکبر نیازی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم اکبر صاحب. جی وعلیکم کیسے ہیں السلام. آپ؟ جی الحمدللہ, اللہ پاک بہت شکریہ اکبر صاحب, وقت دیا آپ نے. ٹاپک آج کا کہوں تو سخت بھی ہے, بہت سارے اس میں تلخ حقائق بھی ہو سکتے ہیں, لیکن جاننا بڑا ضروری ہے ہم سب کے لیے, کیونکہ اس وقت معاشرے کی نا یہ ایک ضرورت بن چکا ہے. سب سے پہلے تو ناظرین کی آسانی کے لیے, کیونکہ جیسے میں نے کہا نا کہ ہم نے اپنے مطابق رحم دلی کی ڈیفینیشن کریٹ کر رکھی ہے, ایکچولی میں رحم دلی کیا ہے ناظرین کو بتائیے. جی مہوش, رحم دلی ایک ایسا جذبہ ہے, ایک ایسا عمل ہے جب آپ اپنی ذات سے بالا تر ہو کر کسی دوسرے کو سوچتے ہیں, اچھی نیت سے سوچتے ہیں, بھلائی کی نیت سے سوچتے ہیں, کسی بھی رفاہی نظریے سے سوچتے ہیں, چاہے وہ ایموشنلی ہو, چاہے وہ عملی طور پر ہو, کسی کی جسمانی طور پر آپ کو مدد کر رہے ہیں, جیسے بھوک ہے, کوئی بھی نیڈ ہو سکتی ہے, یا پھر نفسیاتی سطح پر اس کو سپورٹ کرتے ہیں, تو یہ وہ جذبہ ہوتا ہے جو رحم دلی کہا جاتا ہے. صحیح. اور یہ اتنا ایک اہم جذبہ ہے, ایک اتنا صالح اور نیک عمل ہے کہ اس کی جو مطلب پذیرائی ہے, اور اس عمل کی پذیرائی پوری دنیا میں ہوتی ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ 13 نومبر جو ہے وہ اس کی عالمی دن رحم دلی کائنڈنس کے حوالے سے منایا جاتا ہے, جو کہ عالمی رحم دلی اور مہربانی کی ایک ادارہ ہے جو مختلف دنیا کے ممالک میں کام کر رہا ہے. ان کی تجویز پر
اقوام متحدہ نے 13 نومبر 1998 کو ٹھیک ہے، اس کا عالمی دن مقرر کیا. اوکے، ٹھیک ہے، جو اور کہ یہ ہر سال ہم مناتے ہیں. عالمی تقریب ہوتی ہے اس کی 13 نومبر کو. تو یہ اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے ہمارا کسی بھی معاشرے کے اندر. تو رحمدلی کا جو عمل ہے وہ ایک اتنا زبردست عمل ہے کہ اس کو بہرے بھی سن لیتے ہیں، اس کو اندھے بھی محسوس کر لیتے ہیں. دیکھ لیتے ہیں، اور اس کو ایون چرند پرند جو ہوتے ہیں وہ بھی محسوس کرتے ہیں جب آپ مطلب ایکٹ آف کائنڈنس جو بھی ہے. ٹھیک ہے، اب جو رحمدلی کے معاملات ہیں ان کا دائرہ کار بہت وسیع ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے. مطلب یہ ایک چھوٹے سے عمل سے شروع ہوتا ہے اور یہ دنیا تک پھیل جاتا ہے. مطلب آپ کسی بھی بڑے عمل کو، میں مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ کسی کو دیکھتے ہیں، کسی بزرگ معمر شخص کو یا کسی خاتون کو بس میں بیٹھے ہوئے، اور آپ اگر سیٹ دے دیتے ہیں اس کو بیٹھنے کے لیے، تو یہ ایک رحمدلی کا عمل ہے. ٹھیک ہے، اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں کتنے بڑے ادارے ہیں جو کہ رحمدلی کا کام کر رہے ہیں. میں آپ کو مثال دوں گا عیدی فاؤنڈیشن کی مثال، جیسے عبدالستار عیدی، یعنی اس سطح پر بھی رحمدلی کا ہی کام ہوا، اور اس سطح پر ایک انفرادی نوعیت پہ بھی آپ وہ کام کر سکتے ہیں. اس کی کوئی حد مقرر یعنی اس کی کوئی حد نہیں مقرر کہ آپ رحمدلی کا ایکٹ، یعنی جتنی آپ کی توفیق ہے اس کے مطابق آپ اس کے اندر رہتے ہوئے رحمدلی کو اپنا سکتے ہیں. اور پھر رحمدلی کے جو اثرات ہیں وہ دیکھیں. رحمدلی ایک ایسا جذبہ ہے نا کہ جو آپ کو پورے معاشرے کو ایک بہترین اور بڑی خوشگوار جگہ بنا سکتا ہے. ٹھیک ہے، جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ روابط میں ہوتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ کنورسیشن کرتے ہیں، ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، لین دین ہوتا ہے، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. ان میں اب جب ہم اپنی ذات کو ہی صرف مد نظر رکھیں گے تو وہاں پہ یہ مسائل ہوں گے کہ آپ سیلفشنس کا شکار ہوں گے. لیکن اگر آپ ساتھ میں دوسرے کو بھی سوچیں گے اور اس کی جو اہم ضرورتیں ہیں ان کو بھی مد نظر رکھیں گے، اس کی فلاح کو بھی مد نظر رکھیں گے، تو یہاں پہ رحمدلی کے جذبے کا آغاز ہوگا، اور وہ پھر ایک انسان سے شروع ہوگا اور ایک پوری کمیونٹی، بڑی کمیونٹی کے اندر پھیل جائے گا، اور ایک خوشگوار معاشرہ، ایک خوشحال معاشرہ، ایک صحت مند معاشرہ جسے ہم کہتے ہیں، اس تک وہ پھیل جائے گا. اکبر صاحب، اسلامی تعلیمات بھی تو یہی کہتی ہیں نا؟ جی بالکل، ہمارے اسلام میں تو آپ دیکھیں، آپ کسی بھی زیادہ تر جو آیات قرآنی ہیں ان کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں جو سب سے زیادہ جس چیز پر زور دیا گیا ہے وہ صبر، رحم دلی، مہربانی، مدد، اچھا برتاؤ، اخلاقیات. رحمدلی بیسیکلی اخلاقیات کے اندر ہی شمار ہوتا ہے، اور یہ جو جتنے بھی اخلاقی اقدار ہیں ہماری ان کا ایک اہم حصہ ہے. لیکن رحمدلی کا جذبہ جو ہے وہ اب دیکھیں نا، یہ جو لوگ فلاحی کام کرتے ہیں، والنٹیئر بنتے ہیں، ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ غیر سرکاری ہوتے ہیں، غیر منافع بخش تنظیمیں بھی ہوتی ہیں. لوگ انفرادی سطح پر بھی ایسے ہوتے ہیں جن کا کوئی مفاد دوسروں کے ساتھ نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ دوسروں کی مدد کرتے ہیں، ان کا ہیلپنگ ہینڈ بنتے ہیں، اور ان کو کسی نہ کسی سطح پر سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ وہ ایک ایسا بے لوث جذبہ ہے جس کی مطلب مثالیں ہمیں ملتی ہیں دنیا میں، اور بہت بڑی بڑی مثالیں موجود ہیں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ موجودہ وقت میں جس سخت دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، صرف یہ نہیں ہے کہ بھی ہم حکومتی سطح پر بات کریں، یا ویسے بھی ایک بڑا مشکل دور ہے. کمپٹیشن بڑھ گیا ہے، ضروریات بڑھ گئی ہیں، ہم لوگوں نے آسائشوں میں خود کو مبتلا کر دیا ہے، خواہشات بہت زیادہ ہو گئی. ہاں، اور خواہشات بھی بہت بڑھ گئی ہیں، ضروریات بہت بڑھ گئی ہیں. اس دور کے اندر ہر شخص کہیں نہ کہیں پہ کچھ نہ کچھ کھو رہا ہے. یہ بات کھو دینے کا احساس اتنا کربناک اور اتنا اذیت ناک ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہم اپنے پیاروں کو کھو دیتے ہیں بعض دفعہ. کتنے لوگ ہوتے ہیں جو ہاسپٹلز میں جاتے ہیں اور ان کے پاس فیسز نہیں ہوتی، اور وہ اس کی وجہ سے اپنے کسی پیارے کو کھو دیتے ہیں. بے شک اس کا وقت آیا ہوا ہوتا ہے، ہم یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی کا عنصر بھی اس میں وہ شامل کرتے ہیں، لیکن اس کے دل میں وہ احساس ہوتا ہے کہ میں نے اپنی کسی کمزوری کی بنا پر اپنے کسی قریبی عزیز کو کھو دیا ہے. کھو دینے کا احساس بہت ظالم ہے. وہاں پہ لوگوں کو ہمدردی اور رحمدلی کی ضرورت ہوتی ہے.
ہمارے یہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی کی مرگ ہوئی ہے، وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں لوگ باتیں کر رہے ہیں، وہ جی یہ تو فلانا یہ کہہ رہا تھا اس نے جی، پھر وہاں پہ کھانے پینے کی توقعات جو کر رہے ہوتے ہیں، یعنی رحم دلی اور نرمی، یہ اس کا الفاظ کی سطح پر تو ہم سب مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر جب بات آتی ہے تو وہاں پہ ہم بہت سارے اخلاقی اقدار کو کھو دیتے ہیں، کیونکہ آپ نے صرف ڈیبیٹ نہیں کرنی، آپ نے پریکٹیکلی اس چیز کو پریکٹس، سب سے زیادہ اہم چیز پریکٹس ہوتی ہے۔ ہم نصاب پڑھتے ہیں اسکولوں میں، وہ پڑھ لیتے ہیں، وہ پڑھ لیے، ہمارے اندر وہ علم موجود ہے، ہم نے پڑھ لیا ہے کہ اس کے کیا کیا راستے ہیں، لیکن ان راستوں پہ چلنا کیسے ہے، عملی طور پر کیا اقدامات اٹھانے ہیں اور کس طریقے سے اس کو پریکٹس کرنا ہے، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ اب معاشروں کے اندر جس قدر انتشار ہے، جس قدر ہم لوگ ذہنی طور پر پرسکون نہیں ہوتے اس معاشرے کے اندر، وہاں پہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا جو سلوک ہے وہ کرنا چاہیے۔ یعنی اس وقت اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ یہ رحم دلی کے جذبے کی اس وقت معاشرے میں ہم سب کو ضرورت ہے، بے حد ضرورت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم آپس میں مربوط ہیں، جب ہم نفسا نفسی کا شکار ہو کر ایک دوسرے سے کٹنا شروع ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے روابط جو ہمارے کمزور پڑ جاتے ہیں، تو وہاں پہ ہی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ آپ ان سارے نیک اور صالح جذبوں کو بروئے کار لائیں، اپنے احساس کی سطح کو بلند کریں، اور ہر اس شخص کو جو کہ اس معاشرے میں کمزور ہو چکا ہے اس کا کسی نہ کسی طریقے سے ہاتھ بٹائیں، کسی نہ کسی سطح پر اس کی مدد کریں، اس کے ساتھ رحم دلی کا جذبہ اپنائیں، تاکہ یہ معاشرہ ایک صحت مند معاشرہ بن لیکن سکے۔ اکبر صاحب ہماری جو ایک سوچ بن چکی ہے وہ یہ کہ میں اپنے سے غریب یا کمتر، یا اگر میرے ریلیٹیوز میں کسی کے ساتھ کوئی مس ایپ ہو گیا، ہیپننگ ہو گیا، اسے میری مدد کی یا میری رحم دلی کی میری طرف سے اس کو ضرورت ہے، ہم تب تک نہیں کرتے جب تک ہمیں کوئی اپنا ذاتی مفاد نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ تو اس اپنی سوچ کو ہم کیسے بدلیں؟ کیا آپ جو بھی آپ نے اس کے ثمرات ہیں وہ آپ اللہ سے توقع کریں، نہ کہ اس بندے سے، آپ اس پہ رحم دلی دکھائیں اللہ کی رضا کی خاطر؟ دیکھیں یہ آپ کے یقین اور ایمان کی کمزوری ہے۔ وہ میں آپ کو بتاؤں نا کہ دیکھیں، اگر میں نے بہت سارے ماہر نفسیات کو پڑھا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں، کسی کے ساتھ رحم دلی کا سلوک کرتے ہیں، تو اس سے آپ کا سٹریس کم ہوتا ہے، آپ کی جو جسمانی اور ذہنی صحت ہوتی ہے وہ بہتر ہوتی ہے اس چیز، اس عمل سے، روح اطمینان میں آتی ہاں ہے۔ جی، لیکن ہم لوگ اس کو نہیں اپنا رہے، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ جو خود کر سکتے ہیں وہی سب کچھ ہے، یہ نہیں، آپ کا یقین کمزور ہو چکا ہے، اللہ کی ذات پر بھی آپ کا یقین کمزور ہے، ایک اچھے اور نیک معاشرے کی سطح پر جو قوانین ہیں، جو ترغیب دی گئی ہے، وہ بھی آپ اس کو بھی نہیں اپنا رہے، تو اس کا تو صاف مطلب یہی ہے کہ ہم نے اپنی جو اچھی اقدار ہیں ان سے منہ پھیر لیا ہے اور ہم ان پر عمل درآمد نہیں کر اسی رہے۔ وجہ سے ہم آج مختلف سب سے پہلے ایک چھوٹے سے بچے سے بھی، وہ بھی میں پریشان ہوں، مجھے تنگ مت کرو، انزائٹی ڈپریشن کا ہم شکار ہو رہے ہیں۔ دیکھیں ایک چھوٹے سے بچے کے سر پہ اگر آپ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر دیتے ہیں نا، وہ ایک بڑی دلچسپ ایک بات کہی تھی، مجھے نام بھول رہا ہے اس، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے خوبصورت لب چاہتے ہیں تو آپ کے منہ سے خوبصورت الفاظ نکلنے چاہیے، کیا بات، اگر آپ اپنی خوبصورت آنکھیں چاہتے ہیں تو آپ لوگوں میں اچھائی تلاش کریں، ٹھیک ہے، زبردست، اور مثبت سوچ کریں اگر آپ ذہنی طور پر صحت مند رہنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو چیز اس نے کہی ہے یہ بہت خوبصورت بات کہی ہے کہ دیکھیں آپ جب کوئی بھی ایکٹ آف کائنڈنس کرتے ہیں اس کی جو اثرات ہیں، جو اس کا رسپانس ہے آپ کے اوپر جو پڑتا ہے وہ اتنا اہم ہے، یعنی آپ کی شخصیت، آپ کی روح جو ہے وہ اسے محسوس کرتی ہے۔ دیکھیے آپ باوقار ہوتے ہیں، آپ کے اندر سیلف کانفیڈنس، سیلف اسٹیم جس کو ہم کہتے ہیں وہ بہت بڑھتی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ باوقار ہوتے ہیں، آپ کو جب دوسرے لوگ آپ سے متاثر ہونا شروع ہوتے ہیں آپ کے کسی بھی ایکٹ سے، تو خود بخود آپ کی شخصیت میں نکھار آنا شروع ہوتا ہے۔ اکبر صاحب آپ اطمینان میں آ جاتے ہیں، آپ کو وہ ہم جو بات کرتے ہیں نا ذہنی سکون، یا آپ کا ضمیر مطمئن ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ بڑے سکون میں آ جاتے ہیں، تو وہ آٹومیٹکلی آپ کی باڈی، آپ کی روح جو ہے وہ اس کو محسوس کرنا شروع کر دیتی ہے۔ جی بالکل اثرات ہوتے ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں نا، دیکھیں آپ اب پھول ہے نا، آپ اس کی خوشبو جب لیتے ہیں
تو آپ کے اوپر کتنا وہ اچھے اثرات مرتب کرتا ہے. تو یہ بھی ایک خوشبو ہے, تر و ایک تازگی اچھے, محسوس ہاں ہوتی ہے. یہ ایک تر و تازہ کام ہے, ایک نیک عمل ہے. اس کے آپ کو لازماً اس کے اثرات آپ کی شخصیت پر بھی مرتب ہوں گے, اور نہ صرف آپ اس جو کردار ہے, دنیا دیکھیں نا, ہم ایک دنیا کا ایک پارٹ ہے, ایک معاشرے کا ایک پارٹ ہے. ہم اپنی اپنی جگہ پر اس معاشرے کا کوئی نہ کوئی ایک کردار ہے, ٹھیک ہے. جب یہ سارے کردار آپس میں مل جل کر ایک نیک اور صالح عمل اور رحمدلی اور مہربانی, نرمی, اس طرح کے جذبات کو فروغ دیتے ہیں, تو خود بخود اس معاشرے کے اندر ایک ایسی لہر پیدا ہوتی ہے جو اس معاشرے کو بڑا مثبت اور بڑا مضبوط دکھاتی ہے. اور پھر اس معاشرے کی مثال دنیا میں بھی دی جاتی ہے. دنیا میں ایسے بہت سارے معاشرے ہیں جن کی مثال ہم آج بھی دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جی بہت سارے ممالک ہیں جہاں پہ وہاں کے جو ارباب اختیار ہیں وہ کھیتوں میں بھی کام کرتے ہیں, وہ سائیکل پہ اپنے دفاتر میں جا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ہمارے والوں کی طرح جو ہے نا وہ پورے روڈز بلاک کر کے پوری جو ہے نا عوام کو مصیبت میں نہیں ڈال رہے ہوتے. بریک لینی ہے, بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں کہ آیا ہمیں بھی عام شہری کی طرف اگر باقی اپنے عہدے دارانوں کی بات کریں تو انہیں بھی اس طرح سے رہنا چاہیے, نہ کہ بڑے بڑے پروٹوکولز کے ساتھ. یہ یہاں پہ بھی کچھ رحم دلی کا یقیناً ایک کچھ اثرات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں, تو اس پہ مزید ان ڈیٹیل بات کرتے ہیں, لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا دوسرا ٹاپک ہمارا ہے رحم دلی. رحم دلی یہ یقیناً بہت بڑا کانسیپٹ ہے, یہ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے جسے سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے, نہ صرف سمجھنے کی بلکہ پریکٹیکل کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. اور تبھی وہ ہو سکتا ہے جب ہماری دینی تعلیمات کو ہم پڑھیں گے, سمجھیں گے, تو اس کو پھر ہم پریکٹیکل عمل میں لا سکتے ہیں. اسی پہ بات کریں. اکبر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اکبر صاحب, ہم دنیاوی تعلیمات میں یا اپنے دنیاوی معاملات میں تو ہم بہت زیادہ انوالو ہیں, بڑے فوکس کرتے ہیں اپنے کام کو بڑھانے میں, اپنی ڈگری کو مکمل کرنے میں, اور اچھے گریڈ لینے میں ہم بڑا اپنے آپ کو جو ہے وہ انوالو رکھتے ہیں. لیکن ایک ایسی چیز, ایک ایسا عمل, ایسی تعلیمات جس نے ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو جو ہے وہ سنوارنا ہے, وہ ہے ہماری دینی تعلیمات. ہم نے دنیاوی تعلیمات پہ بہت فوکس کر لیا, لیکن دینی تعلیمات سے کہیں نہ کہیں ہم دور ہوتے جا رہے ہیں. یا دیٹس دا ریزن کہ یہ جو رحم دلی کے ایک یہ اثرات ہیں, ایک افیکٹ, یہ اس طرح کے یہ ہم عمل نہیں کر پا رہے, ہمیں وہ رحم دلی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ جہاں سے مجھے مفاد میرا ہوگا میں صرف اسی کے ساتھ رحم دلی کے ساتھ پیش آ سکتا ہوں, یا میں اس کے کام آ سکتا ہوں. جسے ایک جو آپ ایک کہہ رہے ہیں اشرافیہ ہے یا ایک پاورفل بندہ ہے, اسے کیا رحم دلی کی ضرورت؟ وہ تو آلریڈی اس کے پاس ایک پاور موجود ہے. لیکن وہ جو آپ سے کمتر ہے یا ضرورت مند ہے یا جسے ہمدردی کی ضرورت ہے, آپ جب اس پہ رحم نہیں دکھا رہے, آپ اپنے جو پاور ہے اس کا دبدبہ, روب اس پہ رکھا ہوا ہے کہ میں بہت بڑی چیز ہوں, بڑا پڑھا لکھا ہوں, بڑے بڑے امپائر کا میں مالک ہوں, تو یہ تمام چیزیں یقیناً ہمارے کسی کام کی نہیں. تو اس میں جو ہماری مدد کرتی ہیں, جو ہمیں ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد یا رحم دلی کے ہمیں میننگ سمجھاتے ہیں, وہ ہماری آئی تھنک دینی تعلیمات ہے, جس سے کہیں نہ کہیں دوری ہوتی جا رہی ہے. دیکھیں جی, دین کی تعلیمات سے دوری کی بھی بہت ساری وجوہات ہیں. جو معاشرے دین کو فروغ نہیں دیتے, اپنے مذہب کو اس سطح پر پروموٹ نہیں کرتے, اس کے لیے عمل درآمد نہیں کرتے. دیکھیں وہ ایک شعر ہے نا کہ مسجد تو بنا لی پل بھر میں, ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی تھا پرسوں میں نمازی بن نہ سکا. تو وہ یہی ہے کہ مساجد آپ دیکھیں نا, ہر گلی ہر کونے پر 3 مساجد ہیں, لوگوں نے ڈونیٹ کی ہیں, ایون اپنے ناموں پہ, اور مساجد کے نام رکھ دیے, فلاحی اداروں کے نام رکھ دیے. لیکن دیکھیں ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن پاک اب ہمارے پاس موجود ہے, اور اس میں فلاح کا ہر وہ پیغام موجود ہے. احادیث مبارکہ ہمارے پاس موجود ہیں, سہائے ستہ موجود ہے, فقہ موجود ہے ہمارے پاس, مختلف جو فقہ ہیں, ٹھیک ہے, فقہ جعفری ہے, فقہ حنفی ہے, اس طرح سے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس جو روحانی سطح پر جن لوگوں نے کام کیا, علماء کرام نے, صوفیاء کرام میں, وہ بھی موجود ہے. اس کے باوجود اگر ہم اس سے مستفید نہیں ہو رہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے مذہب کو صرف ایک ڈھونگ کے طور پر اپنایا ہوا ہے نا. مطلب آپ دیکھیں قرآن پاک کو اپنے گھروں میں شیلف میں ایک ڈیکوریشن پیس کی طرح نعوذ باللہ رکھا ہوا ہے. اس کو اٹھا کے نہیں پڑھیں گے, اس کا ترجمہ نہیں پڑھیں گے, اور اگر پڑھ بھی لیں گے تو لوگوں کو ڈرانے کے لیے تو استعمال کریں گے,
ان کو نصیحت کرنے کے لیے تو استعمال کریں گے، اس پہ عمل نہیں کریں گے. اپنی زندگی سنوارنے کے لیے نہیں کریں گے. جی اب آپ دیکھیں نا کہ کوئی بھی دنیا کا کاروبار ہے، اس کی سطح پر آپ جب کوئی پالیسی بناتے ہیں، جو آپ نے طاقتور امپائر کی بات یا ایمپرر کی بات کی، وہ جب کوئی فیصلہ لیتا ہے وہاں پہ آپ رحم دلی کو اگر مد نظر نہیں رکھتے، یعنی کاروباری سطح پر، حکومتی سطح پر، پھر حکومتی اداروں کی سطح پر جو بھی پالیسیز بنائی جاتی ہیں اس کے اندر بھی دیکھیں، آپ دیکھیں کتنا عدم مساوات ہے معاشروں میں. ہمارے معاشرے میں عدم مساوات کتنا ہے، کتنے لوگوں ہیں جن کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جاتا ہے، اور کتنے لوگ ہیں جن کو آپ انسان بھی نہیں سمجھتے، کیڑا مکوڑا سمجھ رہے ہیں. ان کے لیے آپ نے ایسا لگتا ہے جیسے وہ تو اس معاشرے کا حصہ ہی نہیں ہے. جی دیکھیں نا، آپ وعدہ وعید جب آپ باری آتی ہے الفاظ کی سطح پر، تو آپ وہ ہمیں مطلب وہ کیا کہتے ہیں جگلرز کی طرح، جو جگلرز ہوتے ہیں نا وہ دکھاتے ہیں مداری، اس کی طرح ایسے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں. اور کبھی کبھی آپ ہاتھ مارتے ہیں، سپیکر گرا رہے ہوتے ہیں، ڈائس گرا رہے ہوتے ہیں، منشور جذبات میں آ کر پتہ نہیں آپ کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے کتنے جو ارباب اختیار ہیں، ایمپرر بھی بنے ہیں. لیکن جب وہ عملی سطح پر پالیسیز آتی ہیں پریکٹیکلی، تو وہاں پہ وہ صرف اور صرف یا تو اپنی ذات کا سوچتے ہیں یا اپنے عزیز و اقارب کا سوچنا شروع کر دیتے ہیں. وہاں پہ عوام بہت پیچھے رہ جاتی ہے. ٹھیک ہے، اب وہ اس کا مطلب یہ ہے نا کہ وہ دین کے پیروکار ہوتے ہوئے بھی دین کے پیروکار نہیں ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے یہاں مذہب کو دیکھیں نا، ہماری اب اسلام کو آپ پوری دنیا کی سطح پر آپ چیک کریں، اگر مشاہدہ کریں، کہیں نہ کہیں پہ اسلام کے ایک نیگیٹو جو اسپیکٹ کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، یعنی اس کو ایک نیگیٹو مذہب بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کبھی ہمیں دہشت گرد قرار دے دیا جاتا ہے، کبھی ہم کہتے ہیں کہ جی یہ لوگ تو بھئی لکیر کے فقیر ہیں، وہ پرانی دنیا میں پھیر رہے ہیں، اب نئی دنیا ہے، نئے ٹرینڈز آ گئے ہیں، آپ اس چیز کو تبدیل کر دیں، اپنے روایات کو ختم کر دیں، مذہب کے احکامات کو ختم کر دیں. اس میں بھئی مذہب میں ہر چیز کی اجازت موجود ہے، مذہب کوئی عام چیز نہیں ہے، ایک بہت بڑا علم ہے، زندگی گزارنے کے طور جی طریقے طور بتا طریقہ دیے. ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو پہلے جو مذاہب میں احکامات ہیں اس میں تبدیلی کی بھی گنجائش موجود ہے. وہ اس کو اجماع کہتے ہیں کہ جب آپ کسی چیز کے اوپر آپ کو قرآن حدیث اور اس وقت کے فقہ میں کوئی مثال نہیں مل رہی اس کی، تو پھر آپ اس وقت کے جتنے بھی جید علماء کرام ہیں وہ بیٹھ کر متفق ہر فقہ سے، ہر فرقے سے، ہر مذہب سے، ہر عقیدے سے، سارے مطلب اہل تشیع میں بیٹھ جائیں، اہل سنت میں بیٹھ جائیں، اہل حدیث میں بیٹھ جائیں، جتنے بھی ہیں وہ سارے بیٹھیں گے. جیسے اب ٹوتھ پیسٹ کی بات ہوئی، وہ کہتے ہیں پہلے تو مسواک کرتے تھے، تو آپ ٹوتھ پیسٹ سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ تو انہوں نے کہا کہ چونکہ وہ سارے علماء کرام بیٹھے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس میں ٹیسٹ ہوتا ہے، اس میں تراوت ہوتی ہے، یہ گلا خشک کو تر کر سکتا ہے، لہٰذا اس سے ٹوٹے گا. مسواک پھیکا ہوتا ہے، وہ آپ کر سکتے ہیں روزے کے دوران، اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، اس سے آپ کو کوئی تشفی نہیں ہونے، لہٰذا اس سے نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے، تو یہ اجماع کے ذریعے اس وقت فیصلہ کیا گیا. ہر معاملے میں اسلام کی سطح پر آپ کے اندر راستے رکھے گئے ہیں، گنجائش رکھی گئی ہے تبدیلی لانے کی گنجائش. یہ مختلف قسم کے آپ کو اصول جو ہے وہ بتائے گئے ہیں. جی، لیکن یہاں پہ تو مسئلہ یہ ہے نا کہ ہمارا جو روشن خیال طبقہ ہے وہ تو ہمیں مذہب سے خارج کرنے کے چکر میں پھر رہا ہے نا، روشن خیالی کے نام پر. اپنی حد تک جہاں انہیں ان کا مفاد نظر آتا ہے وہ صرف اتنا سوچ پہ اس پہ عمل کروانے کی کوشش. دنیا میں اتنی جو کائنڈنس پھیلائی گئی ہے، دیکھیں آپ دیکھیں جن لوگوں نے دنیا میں کام کیا رحم دلی کے حساب سے، مہربانی کے حساب سے، ان کا رہتی دنیا تک نام رہا ہے. انہوں نے کبھی، مدر ٹریسا نے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ اس کا کس مذہب سے تعلق ہے. وہ کراچی میں ہماری وہ ڈاکٹر جو اپنا ملک چھوڑ کے آ گئیں، اور وہ جن کو کوڑ کی بیماری لگتی تھی، جسے پاکستان نے اپنے قومی اعزاز سے بھی نوازا، تو وہ وہاں سے چھوڑ کر یہاں پہ اس کے مذہب کے لوگ نہیں تھے. یہاں پہ وہ ڈاکٹرز موجود نہیں تھے، اور جہاں کے لوگوں کے لیے اس نے کام کیا. ٹھیک ہے، تو کیوں کیا؟ یہ مذہب کا معاملہ جو ہے یہ ایک الگ چیز ہے. ٹھیک ہے کہ اکبر صاحب، ہم بات کرتے ہیں رحم دلی کی، ہم بات کرتے ہیں پیار محبت کی، شفقت کی،
محرم کے ایام چل رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ہمارے جو معصومین ہیں، ہمارے جو عزیز ہیں، ہمارے جو پیارے ہیں، انہوں نے قربانی دے کے آج ان کا نام زندہ ہے، ہم بڑے احترام کے ساتھ ان کا نام لیتے ہیں، لیکن جو ظالم ہے نیست و نابود ہو گیا، اس کو کون یاد کرتا ہے؟ دیکھیں اس جی سے بڑی وہ ایگزامپلس تو ہمارے سامنے نہیں ہو سکتے۔ عزم، استقامت، صبر، مہربانی کا جو ہے وہ ایک پہاڑ جس کو ہم کہتے ہیں ایسے نا، اب اس سے بڑی مثال ہم کہاں سے لائیں؟ آپ کو بتاؤں نا کہ وہ سلام ہے نا کہ وہ کوئی، میں اپنے ہی ایک سلام کا ایک شعر آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ کوئی عزم و ثبات، استقامت کردار، زمانہ دے نہ سکا آج تک مثال حسین۔ ہائے ہائے، ان کی مثال تو اس دنیا میں ہے ہی نہیں نا۔ بے شک، دیکھیے انہوں نے تو اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے اور اپنے حصے کی روٹی بھی اٹھا کے باہر جو بھوکا کھڑا تھا اس کے حوالے کر دی۔ انہوں نے تو اپنے تن کے کپڑے کم کر دیے اور لوگوں کے حوالے کر دیے۔ انہوں نے تو اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنے ہمارے پیغمبر نے اٹھائی چادر اور بی بی فاطمہ کے لیے السلام اللہ علیہ کے لیے بچھا دی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے تو اپنے حصے کی چیز دوسروں کے حوالے کر دی، انہوں نے تو بانٹ دیا اپنے مال کو، اسباب کو، اپنے کاروبار کو۔ کنواں کسی نے خرید لیا، کسی نے کسی کو اپنی کوئی چیز، اپنی زمین جائیداد دے دی، بہت کچھ کیا، ٹھیک ہے۔ ان کی تو ہم مثال جو ہے نا، اگر اس پہ عمل درآمد ہو جو ان کا ایکٹ ہے، پھر تو یہ دنیا جو ہے اس میں کوئی مسئلہ ہی نہ باقی رہے نا، ساری دنیا کے مسائل ہی ختم ہو جائیں۔ پرابلم تو یہی ہے کہ ہم منافقت کا شکار ہو گئے ہیں، منافرت کا شکار ہو گئے ہیں، ہمارے اندر نفس نفسی آ چکی ہے، ہم لوگوں کو اہمیت نہیں دیتے، ہم لوگوں کو وہ سپیس نہیں دیتے، ہم دوسروں کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے، سیلفش ہو گئے جی، ہم دوسروں کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے۔ خود غرضی کی بنیادوں پر، ہم اپنے مٹیریل کی بنیادوں پر، اپنے مطلب کی بنیادوں پر، اپنی ضرورت کی بنیادوں پر، اپنے حرص و حوث کی بنیادوں پر سارے فیصلے کرتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کٹ جاتے ہیں۔ اچھا برا دور ہر کسی پہ آتا ہے، اگر میں آج ایک اچھے انداز میں بیٹھا ہوں تو ضروری نہیں ہے کہ میں کل بھی اسی اچھے انداز میں بیٹھا ہوں۔ ہو سکتا ہے زندگی میرے سامنے کوئی ایسا حادثہ لے آئے کہ جس کے بعد میرے پاس یہ سب کچھ نہ رہے، اور یہ ہوتا آیا ہے لوگوں کے ساتھ۔ زندگی تبدیلیاں لاتی ہے، زمانے پہلے جیسے نہیں رہتے، معاشرے پہلے جیسے نہیں رہتے، ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، صرف اور صرف باقی رہ جانے والی چیز جو ہے وہ آپ کا نیک عمل ہے، آپ کی رحم دلی ہے، آپ کی مہربانی ہے۔ اگر میں نے کسی کے ساتھ ایک ایکٹ آف کائنڈنس کیا ہے، یا آپ نے کیا ہے، یا کسی نے بھی کیا ہے، ہم لوگ جب نہیں بھی رہیں گے تو اس کا وہ ایکٹ رہ جائے گا۔ آج ہم عبدالستار ایدھی کو یاد کر رہے ہیں، آج ہم مدر ٹریسا کو یاد کر رہے ہیں، آج ہم نے اہل بیت کا نام لیا، آج ہم نے پیغمبر اسلام کا نام لیا، اس وجہ سے لیا کیونکہ انہوں نے یہ مثالیں چھوڑی ہیں، اور یہ رہتی دنیا تک رہنی ہے، یہ کبھی نہ ختم ہونے والی چیزیں ہیں۔ اسی وجہ سے کیونکہ انہوں نے رحم دلی کا مظاہرہ کیا، انہوں نے انسانیت کا مظاہرہ کیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ رحم دلی کرنے والے، پیار محبت کرنے والے، شفقت کرنے والوں کا اعلیٰ اخلاق کے درجے پہ جو فائز ہیں، وہی انہی کا نام زندہ رہتا ہے، نہ کہ ظالم کا۔ اور یہ اس وقت ظالم کا نام، اگر آپ دیکھیں نا، یزید کا نام بھی تو لوگ لیتے ہیں لیکن لعنت پھیرتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا کردار منفی کردار کے طور پر سامنے ہے۔ یہ وہ جیتے جی بھی وہ ذلیل، اور مرنے کے بعد بھی ہاں، اس کے تو ظالم کو ہمیشہ برے الفاظ میں یاد کیا جائے گا، نیک اور صالح انسان کو ہمیشہ اچھے الفاظ میں یاد کیا جائے گا، یہ فرق بھی رہے گا، اور وہ مٹ جائیں گے۔ ظلم جتنا بھی آپ بڑھا دیں، جس سطح پر بھی بڑھا دیں، آخر اس نے مٹ جانا ہے، اس کی کوئی بقا نہیں ہے۔ بقا صرف اور صرف نیک اور صالح عمل کی ہے، رحم دلی کی ہے، صبر استقامت کی ہے، اچھائی کی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ایسا جذبہ نہیں ہے، کوئی دوسرا راستہ ہمارے پاس نہیں۔ اکبر صاحب، کیسے ہم لوگوں کو، اپنے بچوں کو یہ تلقین کریں رحم دلی کی، کیسے ان کو اس طرف لے کر آئیں؟ کیونکہ معاشرے میں اس وقت بہت زیادہ انتشار جو ہے یا بدامنی، عدم برداشت ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے، ضرورت ہے اس پرامن معاشرے کو تشکیل دینے کی، لیکن کیسے آغاز کیسے کیا جائے؟ جی دیکھیں، بچے جب چھوٹی عمر میں ہوتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں ان کی اچھی تربیت اور کردار سازی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شروع سے ہی ہمارے یہاں جب ہمارے ایکٹس کو بچے جب دیکھتے ہیں تو ہمیں فالو کرتے ہیں،
تو اگر ہم انہیں شروع سے ہی اچھی تربیت دینا شروع کریں گے, ہمیں انہیں بتائیں گے کہ لوگوں کی مدد کرنے سے, ان کو ساتھ رحم دلی اور رحم کا جذبہ اپنانے سے اچھے نتائج برآمد ہوں گے, نہ صرف آپ کے لیے, آپ کو اس کا رسپانس بھی ملے گا, جبکہ فلاح بھی ہوگی, رفاہ بھی ہوگی اس کے اندر. تو وہاں پہ وہ ہمارے یہاں جو نیگیٹو چیزیں ہیں وہ سب سے بڑی یہ ہیں کہ ہمارے جو بڑے ہیں, ہمارے والدین ہیں, وہ اکثر بچوں کو خود ہی غلط راستوں پہ, وہ ان کو بتائیں گے بیل ہے, بیل ہوئی ہے تو بتائیں گے کہ جی جا کے بتائیں جی میں گھر پہ موجود نہیں ہوں, وہاں سے وہ جھوٹ سیکھے گا. ٹھیک ہے, یا بچے کے سامنے اب گھر کی اس سے تو زیادہ بہتر ہے کہ آپ رسپانس رسپانس ہی نہ دیں. آپ کو اگر اندازہ ہے کہ آپ نے ایک شخص سے نہیں ملنا, اول تو اس طرح کا سلوک ہی نہیں, کہ آپ کا ایسا کردار ہی نہیں ہونا چاہیے, ایسا رویہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو کسی سے چھپنے کی ضرورت پڑے. ٹھیک ہے, اور پھر جب بچے وہ سیکھیں گے, آپ بچوں کو کہتے ہیں کہ جی جائیں, وہ بہویں کہتی ہیں جی ساس کے پاس جا کے بیٹھیں کہ وہ میرے خلاف تو نہیں کوئی بات نہیں, کہ پھر وہاں سے وہ آئیں, وہ اس کو فیکس مشین بنا دیں آپ اس بچے کو. تو اس طریقے سے تو اچھی کردار سازی مطلب بڑی اہم چیز ہے. آپ شروع سے اگر پیغام کیا دیں گے ناظرین کو؟ اچھے جذبات دیکھیں, پیغام تو ایک ہی ہے جی کہ انسان نے سدا نہیں رہنا, آخر مر جانا ہے. نہ مال و دولت پاس رہنا ہے انسان کے, نہ یہ آسائشیں رہنی ہیں. مٹی خاک ہیں, خاک میں مل کر خاک ہو جانا ہے. کوئی نہ کوئی کام ایسا رحم کا, مہربانی کا اور نیکی کا ضرور کر جائیں کہ آپ کو ایٹ لیسٹ کچھ عرصہ لوگ یاد رکھ سکیں. بہت شکریہ اکبر صاحب, بڑی خوبصورت بات کی کہ کوئی ایسا کام, کوئی ایسے معاملات, کوئی ایسا نیک عمل یقیناً ہمیں کر کے جانا چاہیے کہ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تو لوگ ہمیں یاد رکھے اس کام کے بنا پہ کہ اچھا انسان تھا, اچھے اخلاق رکھتا تھا, رحم دل تھا, لوگوں پہ رحم کرتا تھا, شفقت سے, پیار محبت سے پیش آتا تھا. یہ مال و دولت, یہ جتنی بھی آسائشیں ہیں, یہ یہیں پہ رہ جانی ہے, ہم نے ساتھ لے کر جانا ہے. تو ہمارے اچھے معاملات, اچھے اخلاق. بریک کی جانے بڑھنا ہے. بریک کے بعد اگلا ٹاپک بہت اہم ہے, ہماری زندگی سے ریلیٹ کرتا ہے, ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے, لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا جو اگلا ٹاپک ہے وہ بھی میں کہوں تو حالات حاضرہ سے ریلیٹ کرتا ہے. آج کا پورا شو جو ہے یہ آپ لوگوں نے ریپیٹ دیکھنا ہے, یوٹیوب پہ پڑا ہوگا تو آپ لوگوں نے پھر بھی اس کو سننا ہے, دیکھنا ہے, کیونکہ آج کے تینوں ٹاپک جو ہیں وہ ہماری زندگی سے ریلیٹ کرتے ہیں. نہ صرف اگر ہم کہیں کہ یہ کسی ایک ادارے کے یا کسی گروہ کے متعلق یا معاشرے, نہیں, یہ انڈیویجولی بھی دیکھا جائے تو یہ ہم سب کی زندگی سے ریلیٹ کرتا ہے. اس میں کسی ایج لمٹ کی بات نہیں, اس میں کسی جینڈر کی بات نہیں, یہ مرد اور خواتین دونوں کے لیے, بچوں کے لیے, بچیوں کے لیے, ہر ایج کے لوگوں کے لیے آج کا ہمارا یہ پورا پروگرام تینوں ٹاپک ہیں. اور یہ ابھی جو ٹاپک میں ڈسکس کرنے جا رہی ہوں, جس پہ ہم گفتگو کریں گے, وہ ہے سیلف کانفیڈنس. زندگی میں آپ نے کامیاب ہونا ہے تو سیلف کانفیڈنس کی ضرورت تو پڑتی ہے. بٹ جب ہم حالات حاضرہ میں دیکھتے ہیں, اس سے پہلے جو ہمارا فرسٹ ٹاپک تھا اوور تھنکنگ, اس میں بھی ہمارے جو مہمان تھی سائیکالوجسٹ, انہوں نے کہا کہ جب آپ اوور تھنکنگ کرتے ہیں, اوور تھنکر ہو جاتے ہیں, تو آپ اپنا سیلف کانفیڈنس لوز کر جاتے ہیں. آپ میں ڈیسیجن پاور نہیں ہوتی, آپ میں اتنا کانفیڈنس نہیں ہوتا کہ آپ اپنی بات دوسرے کے سامنے رکھ سکیں, آپ اپنی بات منوا سکیں, یا آپ جو سوچ رہے ہیں وہ 4 لوگوں کے سامنے وہ بات کرنے کی آپ طاقت رکھتے ہوں. تو یہ سیلف کانفیڈنس کہاں سے آئے گا, کیسے اس کو بحال کر سکتے ہیں, کیسے اپنے اندر سیلف کانفیڈنس کو ہم بوسٹ کر سکتے ہیں. مجھے جہاں تک لگتا ہے, جو میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے, اس پہ بھی ہم بات کریں گے, اپنے مہمان سے بھی جانیں گے کہ آیا میرا پرسنل ایکسپیرینس جو ہے وہ کتنا مفید ثابت ہو سکتا ہے. کہ سیلف کانفیڈنس سب سے پہلے آپ کو آپ کے گھر سے ملتا ہے, آپ کے والدین سے. آپ کا جو فیملی انوائرمنٹ ہے وہ آپ کو سیلف کانفیڈنس دیتا ہے. آج میں اتنے کانفیڈنٹ طریقے سے یہاں بیٹھی ہوں, بات کر رہی ہوں, تو ڈیفینیٹلی میرے پیچھے میرے فیملی بیک گراؤنڈ, یعنی کہ میری فیملی, میرے ماں باپ کی, میرے بھائی کی, میرے شوہر کی, یعنی کہ میری جو فیملی, جو خاندان ہے, ان کی سپورٹ ہے, تو میں اتنی کانفیڈنٹ ہو کے یہاں پہ موجود ہوں. اگر فیملی سپورٹ نہیں کرتی, فیملی آپ کا ساتھ نہیں دیتی, آپ جو کرنا چاہتے ہیں فیملی وہ کرنے نہیں دیتی, آپ کا جو ایم ہے, جو ویژن ہے, اسے وہ پورا نہیں کرنے دیتی, تو کہیں نہ کہیں آپ اپنا کانفیڈنس لوز کر سکتے ہیں. تو اسی پہ ہم بات کریں گے کہ کتنا ضروری ہے ہم اپنے سیلف کانفیڈنس کو بوسٹ کریں. بٹ ہاؤ, وائی, کیسے ہم اس کو کیسے کر سکتے ہیں, کیوں ضروری ہے, اور یہ کامیابی کے ساتھ
कितना लिंक करता है, रिलेट करता है, इसी पे बात करेंगे। मेहमान ज्वाइन कर चुके हैं हमारे बेशतर प्रोग्राम में, आप उन्हें देखते हैं। कहूँ तो सच सवेरा के साथ बड़ी गहरी उनकी जो है वो एक मोहब्बत है, एक लगाव है उनका जी, बड़ी माशाल्लाह से सुलझी हुई शख्सियत है जी। अब्दुल वहाब साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम वहाब साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत शुक्रिया आपका बुलाने का। बहुत शुक्रिया वहाब साहब, और आपने वक्त दिया। मदद सराई का बहुत शुक्रिया। मैं ये कहना चाहूँगा कि वाकई सच के साथ, सच टीवी के साथ जी एक अकीदत का रिश्ता है, एक मोहब्बत का रिश्ता है, ऐसे- खुलूस का रिश्ता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे तो ये मतलब एक गहरा ताल्लुक जो है वो बहुत- बन बहुत- चुका है। कुछ बहुत अब तो लगता है कोई रूहानी ताल्लुक भी हो गया। रूहानी ताल्लुक भी बिल्कुल जी, ऐसे सच के साथ जो है ना हमेशा लोगों के एक रूहानियत का ताल्लुक बन जाता है, होना भी चाहिए, क्योंकि ऐसे यहाँ के लोग, यहाँ के लोगों का इखलाक ही माशाल्लाह से इतना माशाल्लाह, खूबसूरत है। माशाल्लाह। क्रेडिट गोज टू हमारी सच टीवी के जो मैनेजमेंट है, जो हमारे एंटायर मालिकान टीम है, है, जो टीम है, उनको हर जाता है। फर्द मिल के सच टीवी बनाता ये भी एक कॉन्फिडेंस है। है। बिल्कुल। अब इसमें उनका कोई शक जो नहीं। रवैया, जो जो उनकी सपोर्ट है, अब यहाँ पे भी उनको ये क्रेडिट कि ये उनका रवैया, उनकी सपोर्ट, उनके जो इखलाक है वो हमें कॉन्फिडेंस देते बिल्कुल। कैमरे के थैंक यू। आगे जो लोग हैं वो मैटर करते हैं, लेकिन कैमरे के पीछे जो लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा मैटर यस, अब पॉइंट पे आते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है। बड़ी बिल्कुल। खूबसूरती के साथ हमने रिलेट कर दिया कि हम इस वक्त जो कॉन्फिडेंट तरीके से बात कर रहे हैं, इसके पीछे भी हमारी टीम, हमारे मालकान है माशाल्लाह से, उनका रवैया है। सेल्फ कॉन्फिडेंस बेसिकली वहाब साहब क्या है, डेफिनेशन बताइए इसकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस आम फहम में इसको बनाना चाहूँगा। जी खुद एतमादी। खुद एतमादी इंसान की वो हालत है जिसमें वो अपनी हर बात पूरे एतमाद के साथ दूसरे के सामने रख सकता है, उसमें यकीन कर सकता है कि जो सोच रहा है वो ठीक सोच रहा है, और वही समझता है कि मेरी बात जो है दूसरे तस्लीम कर सकते हैं। सही। दूसरे अल्फाज में वो ऐसे स्टेजेस से गुजर चुका है, या वो ऐसी सोच रखता है कि उसको अपने ऊपर पूरा यकीन है कि जो मैं कह रहा हूँ वाकई दुरुस्त बात है। ठीक है। जो हालात और वाक़यात के हिसाब से तमाम अवामिल जो हैं, जो हकीकत पर मबनी तज्ज़िये हैं, जी। उसके हिसाब से उसकी जो कही जाने वाली बात है वो मुकम्मल तौर पे दुरुस्त है। और जब आपको अंदर से यकीन होता है कि आप जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल 100% दुरुस्त है, तो आपके अंदर से खुद एतमाद की फुलझड़ियाँ छूट रही होती हैं। okay. जब आपको ये पता होता है कि जो मैं कहने जा रहा हूँ, कहने जा रही हूँ, something इसमें कुछ fishy. गड़बड़ है, कोई इसमें रूमर्स भी हैं, इसमें कोई पीछे हकायक नहीं है, सुनी सुनाई है, तस्दीक नहीं है। हाँ, इसमें कुछ मफरूज़े भी हैं, तो वो आप कहते हुए थोड़ा सा सोच रहे होते हैं, हिचकिचा रहे होते हैं, कहीं पे आपके हल्की सी ज़ुबान में कहीं से लरज रही होती है, लेकिन मैं यानी सलाम आपकी पेश ज़बान करूंगा। आपके उन अल्फाज का साथ नहीं दे पा रहे हाँ, होते, कहीं ना लेकिन मैं कहीं सलाम पेश लड़खड़ा करूंगा देते पिछले 10 साल 5 साल के पाकिस्तानियों को कि हम लोग एक मंजिल और तय कर गए हैं। अभी भी अगर आप दूसरी दुनिया में जाएं तो जब वो गलत बात कर रहे होते हैं थोड़ा सा शक हो जाता है कि यार गलत बात कर रहे हैं, लेकिन आजकल हम लोग मिन हसल कौम झूठ इतनी महारत से बोल रहे हैं कि ऐसे लगता है सच बोल रहे हो। तो सच और झूठ बिल्कुल मिक्स होकर रह गया। आपके पास एक काम करने वाला आता है, वो आप कहते हैं जी 5 दिन का काम है, पता लगता है 50 दिन में भी नहीं हुआ वो। जो 5 दिन की बात कर रहा होता है तो इतना कॉन्फिडेंट होता है, कॉन्फिडेंट, हाँ, इतना कॉन्फिडेंट होता है कि आप उसके कॉन्फिडेंस के सामने रेजा रेजा हो जाते हैं। आप कहते हैं यार इतने एतमाद से बात कर रहा है, ये 50 बंदों की टीम लेकर आ रहा है, इसके पास डिग्रीज भी मौजूद हैं, इसने अपनी जो कहानी सुनाई है उसके हिसाब से 5 नहीं, ये 4.5 दिन में काम कर लेगा, इसको लगा दो। अच्छा, यहाँ मुझे एक और बात याद आ गई खुद एतमादी, सेल्फ कॉन्फिडेंस की। हमारे चेयरमैन साहब की कुछ अर्सा कबल मेरी उनसे मुलाकात हुई किसी काम के सिलसिले में, उनके ऑफिस गई तो बड़ी खूबसूरती के साथ उन्होंने मुझे एक बात समझाई, जो कि हमारे बड़े हैं, मैं हमेशा जब भी उन्हें देखती हूँ तो मुझे वो हमारे मालकान चेयरमैन तो हैं ही हमारे चैनल के, लेकिन वो एक कहते हैं ना एक वालिद वाली एक वो फीलिंग आती है जब उनको देखते हैं। तो बड़े खूबसूरत उन्होंने मुझे बात कही। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा मैं अक्सर आपका प्रोग्राम जो है वो देख रहा होता हूँ, एक चीज़ मैं आपको कहूँगा, क्योंकि आपके सामने जो गेस्ट आएंगे वो यकीनन आपकी उम्र से ज़्यादा और पढ़े लिखे जो है ना एक लेवल के लोग आते हैं, अच्छी पोजीशन होल्डर लोग आते हैं, तो आपको एक चीज़ जो है ना वो कामयाब कर सकती है। मैंने उनसे कहा जी वो क्या? कहते हैं बेटा खुद एतमादी, अपने पे हमेशा एतमाद रखना कि आप जिस सीट पे बैठी हो वो आपकी है, आपके सामने कोई जितना बड़ा ही अफसर क्यों ना आके बैठ जाए, लेकिन अगर आप वो खुद पे एतमाद है, खुद एतमादी आपकी कायम है,
तो आप जो भी सवाल, जो कुछ भी आप उनसे पूछोगी वो धड़ल्ले से पूछोगी, एक बिल्कुल सही जज्बे है। के साथ पूछोगी। बिल्कुल। तो कभी भी ये ना सोचना कि मेरी उम्र उस तरह से नहीं, जो मेरे सामने बैठे हैं वो तो मुझसे ज़्यादा काबिल हैं, ज़्यादा नॉलेज वाले हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। ये चीज़ अगर आप सोचोगी तो आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी खुद एतमादी खो दोगी। तो बिल्कुल। कभी ये मत सोचना, हमेशा खुद एतमादी कायम रखना। और यकीन जाने, मैं हमेशा जब भी सीट पे आके बैठती हूँ, मैं उनकी ये बात रोज़ डेली की बिना पे मैं ये बात याद करती हूँ बिल्कुल सही। कि मुझे मेरी खुद एतमादी कायम रखनी है। मैं जिस सीट पे मेरे Exactly. सामने को कितना ही बड़ा गेस्ट क्यों ना आके बैठ जाए, मेरे लिए वो काबिल एहतराम है, बिल्कुल सही। लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस कायम रहना चाहिए। तो ये आपने- यकीनन क्रेडिट जाता आपने है बहुत हमारे अच्छी बात की। मालकान, सबसे हमारे पहले तो चेयरमैन मैं साहब आपकी बात को सेकंड करूंगा कि आपके चेयरमैन साहब बहुत मशहूर इल्मी अदबी शख्सियत हैं जिनको पूरा ज़माना जानता है, बेशक। और उनकी शफ़क़त मोहब्बत जो है उसका ज़माना मुख्तलिफ है। बिल्कुल ऐसा। अब मैं आपकी दूसरी बात की तरफ आता हूँ। आपने बहुत अच्छी बात की, जो उन्होंने आपको नसीहत की, मशवरा दिया। इसमें एक चीज़ और प्ले करती है। देखें, ज़िंदगी है ना, ज़िंदगी में हर जगह पे हर वक्त आपको अपने कैलिबर का, अपनी उम्र का फ़र्द नहीं मिलेगा सामने। मिलेगा, सही अगर आपकी उम्र 20 साल है फॉर एग्जांपल, आगे किसी भी टाइम पे 80 साल का बंदे साहब का टकराव हो सकता है, बिल्कुल ऐसे। 50, 60, 70, कभी 5 साल के बच्चे से टकराव हो सकता है। रिलेटेड लोग बिल्कुल। मिलेंगे। और हर एक का तजुर्बा अलग है, हर मुख्तलिफ की है। क्वालिफिकेशन अलग है, समझबूझ अलग है। लेकिन मैं बताऊं आपको, जितने कॉन्फिडेंट लोग होते हैं और समझबूझ वाले लोग होते हैं, वो दूसरे को एडजस्ट करके चलते हैं। वेरी ट्रू। कभी दूसरे को अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के यानी अपनी खुद एतमादी से दूसरे को दबाने की कोशिश नहीं करते, नीचा दिखाने की कोशिश नहीं हमेशा करते, कंफर्टेबल करेंगे। कंफर्टेबल करेंगे। अगर कभी वो सेंस कर भी लें कि यार इसने कुछ जल्दबाजी में शायद तैयारी नहीं की, या कोई बहुत और कुछ फैक्टर है, issues हो सकते कोई हैं। गलती कर दी है, वो उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। वो आपको बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से आपको एक फीलर कहीं छोड़ देंगे, फिर आप बाद में सोचेंगे कि यार इसने बजाय इसके के बहुत रफ तरीके से मुझसे कह सकता था, ये कह सकती थी, बहुत तरीके से बात की। साहब, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस का इतना वसी टॉपिक है बिल्कुल। कि हम इधर उधर के सवाल छोड़े, जो हमारे वो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं उनमें से बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही है। जैसे मैंने आगा साहब की आपको एग्जांपल दी, तो उन्होंने मुझे किस तरह से ये नसीहत की कि बेटा आपने अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पे कायम जो है ना, इस पे आपने काम करना है, खुद एतमादी आपने खोनी नहीं है। वहीं पे ऐसे भी लोग मुझे मिले हैं, और ये नाज़रीन के लिए भी ये एक सबक होगा, बल्कि जो लोग देख रहे हैं, जो बड़े बड़े ओहदों पे फाइज हैं, उनके लिए भी ये एक नसीहत या एक बात होगी कि अगर आप किसी ओहदे पे पहुंच गए तो आपके उस बड़े बनने का या उस बड़ी सीट पे बैठने का, इतना पढ़े लिखे होने का, इतना इल्म आपके पास है, उसका फिर क्या फ़ायदा जब आपने इतनी छोटी हरकत कर दी। यही इशू है। देखें, दुनिया में जो भी, देखें पढ़ा लिखा और बात होती है, समझदार, सारे पढ़े लिखे समझदार नहीं होते। मैं बहुत से लोगों से कहता हूँ कि किसी बूढ़े आदमी को उल्टी सीधी हरकत करते हुए देखो तो हैरान मत हो, क्योंकि शैतान बदमाश नौजवान ही जाके बूढ़े भी बनते हैं। तो मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मैंने यूएन में 15 साल प्लस काम किया। ठीक है। तो पहला मेरा मिशन और पहली जगह जिस दिन मैं पहुंचा हूँ, 2 दिन के बाद मेरा हेड ऑफ सेक्शन जो था वो स्पेनिश था, और हमारा मिशन का ओवरऑल हेड, जो कि ऑलमोस्ट उसका लेवल एम्बेसडर वाला होता है, वो हमारी जगह पे आ रहा था, और मुझे बल्कि हमारे सेक्शन को, पब्लिक इन्फॉर्मेशन के सेक्शन को ब्रीफिंग देनी थी। और ब्रीफिंग बहुत कॉम्प्रिहेंसिव थी एरिया के हवाले से, कि कितने पिछले 5 सालों में हालात ख़राब हुए, मर्डर्स हुए, किडनैपिंग्स हुई, रैंसम हुआ या कुछ और हुआ, और हमने यूएन ने वहाँ पे क्या किया। मुझे अचानक पता लगता है कि मेरा जो सेक्शन हेड है वो कहता है, चूँकि तुम इंग्लिश स्पीकर हो, मैं स्पेनिश स्पीकर हूँ, और जो डेलीगेशन आ रहा है उसमें ब्रिटिशर्स भी हैं, अमेरिकन भी हैं, हर एक को शायद फ्रेंच ना आती हो, तो तुम ये जो है ना, इंग्लिश कॉमन है, सब समझ जाएंगे। 2 दिन का मैं आई वॉज क्वाइट यंग, मेरी यंग एज में मैंने एंट्री दी थी, और मुझे वो ब्रीफिंग देनी, आप यकीन करें, पहले तो मेरे हाथ में काम गया। लेकिन फिर पता ही नहीं है, फिर आप वाली बात, सेल्फ कॉन्फिडेंस। मैंने ये सोचा कि यार कल को शायद मैं भी इस स्टेज पे पहुंचूं, और जिनको बात कर रहा हूँ वो भी इसी स्टेज से गुजरे होंगे ना। तो मुझे जो आता है मैं पूरे इत्मीनान के साथ वो बता दूं, मुझे जो नहीं आता है ना करूं। अच्छा, और उस पर मलाल ना करूं कि मैंने फुल ब्रीफिंग नहीं दे सकी, 2 दिन में मैं कितना कर सकता हूँ। खैर, मैं भी ऑलमोस्ट 20 अफराद का पूरा वफद, उनको मैं कॉन्फ्रेंस हॉल में बिठा के मल्टी मीडिया के थ्रू ब्रीफिंग दी, घंटे की। क्वेश्चन आंसर का सेशन जब ओपन हुआ, फिर मेरे पसीने फिर छूट गए। मैंने कहा यार मुझे तो 5 साल का कुछ भी नहीं पता अभी इधर, और इतना बड़ा रीजन है, मैं क्या जवाब दूंगा। अच्छा, मैंने समहाउ किसी ना किसी तरह ना
اچھا مجھے ہر لمحے یہ فیل ہو رہا تھا کہ وہ ہیڈ آف دا جو ہمارا مشن صاحب تھے وہ ہی واز 70 ایئرز اولڈ ایٹ دیٹ ٹائم بٹ ہی واز کوائٹ انرجیٹک اینڈ ہی یوزڈ ٹو ٹریول اے لاٹ. وہ ہر بات میں کہیں نہ کہیں مجھے سپورٹ ضرور کریں. کوئی ٹیکنیکل سوال آ جائے نا جس میں فگرز دینی ہوں وہ فوراً بول پڑیں محمد آئی تھنک دس مائٹ ہیو ہیپن دیٹ ایئر, وہ خود مجھے فگرز دینے شروع ہو جائیں. اچھا یہ ساری بریفنگ ہو گئی, میری عزت بچ گئی. اور اس کے بعد جب چائے ہم کوریڈور میں کھڑے ہو کے پی رہے تھے وہ میرے پاس آئے اور مسکرا کے کہنے لگے محمد, انگریزی مجھے کہا مجھے پتہ ہے تمہیں اس اسٹیشن پہ آ کے 2 دن ہوئے ہیں اور اس 2 دن میں جتنا تم کچھ کر سکتے تھے تم نے اپنا بیسٹ دیا, تو فکر مت کرو, جو رہ گیا وہ اس کو چھوڑ دو, کوئی مسئلے کی بات نہیں. آپ یقین کریں وہ دن تھا کہ میرا جو مورال تھا وہ اتنا بوسٹ کر گیا. میں نے کہا یار میں نے کتنی ساری غلطیاں کی, یس لیکن اس کے باوجود دیکھیں مجھے اپریشیٹ کیا مجھے نہ صرف سپورٹ کیا بڑے مجمع میں, اور اچھا اب وہ چونکہ ہیڈ تھے تو ٹیم ممبرز بیٹھے ہوئے تھے, اس میں ہیڈ آف ملٹری آپریشنز بیٹھے ہوئے تھے, اب ان کو تو پتہ لگ رہا تھا میری غلطیاں کیا ہیں. وہ زیر لب کوئی ہلکا سا مسکرا کے ہیڈ کی طرف دیکھتا تھا تو ہیڈ جو ہے آنکھ کے اشارے سے کہتا تھا بس ٹھیک ہے ریلیکس. تو میں نے وہاں سے سیکھا کہ بیسیکلی آپ کی جو خود اعتمادی ہوتی ہے, آپ نے بہت اچھی بات کی کہ گھر سے خود اعتمادی ملتی, جو والدین جو ہوتے ہیں خاص طور سے ماں کا جو کردار ہوتا ہے, باپ کا بھی اتنا ہی اہم کردار ہوتا ہے. بچے کو ڈے 1 سے آپ اس کی غلطیوں پہ بجائے اس کے کہ آپ اس کو جھڑکیں ماریں یا اس کو بالکل اس کا حوصلہ پرست کر کے بٹھا دیں, خبردار شرارت نہ کرنا. شرارت تو کرے گا, وہ بچوں کا کام ہے شرارت کرنا. اچھا آپ سے بریک لینی ہے, بریک کے بعد ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں کہ بچہ شرارتوں سے غلطیوں سے بار بار سوال کرنے سے سیکھتا ہے, اور جس سیلف کانفیڈنس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ بار بار سوال کرنے سے آتی ہے, نہ کہ آپ بچے کو یا بڑوں کو آپ خاموش کروا دیں. اگر وہ اسکول اور یونیورسٹی میں بھی کلاس میں سوال کرنا چاہ رہے ہیں, آپ اس کا اس طرح سے سوال نہیں سن پا رہے یا جواب آپ دینے کے موڈ میں نہیں ہے, تو یہاں آپ اپنے نوجوانوں کے ساتھ اس معاشرے کے ساتھ جو ہے وہ ناانصافی کر رہے ہیں. ان کی جو سیلف کانفیڈنس کی ہم بات کریں کہ ہمارے بچوں میں آج کل نہیں ہے, تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے. تو اس میں مزید ہم بات کرتے ہیں, جانتے ہیں, لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا تیسرا ٹاپک جس پہ ہم ڈسکشن کریں, زندگی میں سیلف کانفیڈنس کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, بٹ انفارچونیٹلی اس وقت ہمارے بچوں میں یہاں بات کریں کہ ہمارے جو بڑے ہیں ان میں بھی کہیں نہ کہیں خود اعتمادی جو ہے وہ کم ہوتی دکھائی دے رہی ہے. ریزن کیا ہے وہی ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں, اور کیسے سیلف کانفیڈنس کو اپنی زندگی میں ہم بوسٹ کر سکتے ہیں. اگر کہیں نہ کہیں لوز ہو رہا ہے کسی نہ کسی وجہ سے, کوئی نہ کوئی ایشو آ رہا ہے, تو اس کو ہم کیسے اس ایشو کو ریزالو کریں, حل کریں اس پرابلم کو, تاکہ سیلف کانفیڈنس ہمارا بوسٹ پر رہے. کیونکہ ہم نے دنیا کے مقابلے میں آنا ہے, نہ کہ ہم نے انہی مسائل میں خود کو الجھا کے رکھنا. اسی پہ بات کریں. وہاب صاحب ہمارے ساتھ ہیں. وہاب صاحب اگر ہم دیکھیں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی, اور اتنے ٹف کمپٹیشنز ہو رہے ہیں کہ ہر کہتے ہیں نا کہ اگلے سیکنڈ میں کچھ نہ کچھ تبدیلی آ رہی ہے, کچھ نہ کچھ رد و بدل ہو رہا ہے. کامیابی کے تقاضے ڈفرینٹ ہو چکے ہیں. اب اس میں ایک مین پلر سیلف کانفیڈنس ہے. جب ہم اپنے معاشرے کی بات کرتے ہیں, اپنے ملک پاکستان کو دیکھتے ہیں, یوتھ کو دیکھتے ہیں, اپنے لوگوں کو دیکھتے ہیں, بہت زیادہ قابل ہیں, پڑھے لکھے بھی ہیں ماشاءاللہ سے, لیکن میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں ایف سی پی ایس لیول کے, ڈاکٹرز کی میں بات کر رہی ہوں, ایم بی بی ایس میں نے دیکھے ہیں, اپنے کام کی حد تک اپنی گیدرنگ میں ماشاءاللہ وہ 30 مار خان ہیں, وہ بہت بڑی توپ ہیں. لیکن عام کمیونٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں, عام گیدرنگ کی ہم بات کرتے ہیں, وہاں وہی بات خود اعتمادی یا سیلف کانفیڈنس ان کا لوز ہو رہا ہوتا ہے. اب یہ ایشو ہے یہ مختلف طبقوں میں آ رہا ہے, نہ صرف ڈاکٹروں میں بلکہ دیگر شعبوں میں بھی یہ چیز آ رہی ہے کہ اپنے اس حدود, اپنی اس باؤنڈری, اپنے اس جو بھی ان کی فیلڈ ہے اس میں تو وہ اپنا 100% دے رہے ہیں, بٹ جب دیگر کمیونٹی کے ساتھ وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں وہاں پہ لیک کر رہا ہے ہمارا سیلف کانفیڈنس. تو کیسے اس ایشو کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ آیا یہ کیوں ہو رہا ہے, اور پھر اس کا حل بھی بتائیں. مہوش آپ نے بہت اچھا اسپیکٹ ریز کیا. دیکھیے تعلیم جو ہے آپ کو آپ کی جو چوزن فیلڈ ہے, جو آپ نے اپنے لیے منتخب کیا ہے, اس میں تو بہترین بناتی ہے, لیکن تربیت جو ہوتی ہے, تربیت آپ کو ایک ایسی ہمہ جہتی شخصیت بناتی ہے جو معاشرے میں ہر طرح کا کردار ادا کر سکتی ہے. اگر آپ 50-60 سال پہلے یا باقی دنیا کی مثالیں اٹھا کر دیکھیں تو بہت مسلمانوں میں ایسے گزرے ہیں, ایک ٹائم پر بہت اچھا طبیب ہے
بہت اچھا وکیل ہے، بہت اچھا فن تعمیر ہے، بہت اچھا آرٹسٹ ہے، بہت اچھا ریاضی دان ہے، بہت اچھا جغرافی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی موجودہ جو ماڈرن دور ہے اس میں ہم نے یہ غلط سمجھ لیا کہ ہماری جو فیلڈ ہے ہمیں صرف اس میں مہارت چاہیے، باقی جو فیلڈز ہیں وہ جس کی ہے وہ جانے. میری تو ہے نہیں. وہ تو ہے نہیں. اب چیز یہ دیکھیں، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کا جو سوال ہے وہ جو کمیونیکیشن اسکلز ہیں، بات چیت کرنے کی جو مہارت ہے وہ ہر چیز سے سپیریئر ہے اور ہر ڈگری کے ساتھ اس کی ضرورت ہے. چاہے آپ ایک ڈاکٹر ہیں، چاہے آپ ایک نرس ہیں، چاہے آپ انجینئر ہیں، چاہے آپ ایک پلمبر ہیں، واٹس ایور. ٹھیک ہے. جب تک اچھی کمیونیکیشن نہیں ہے، اچھی بات چیت نہیں کر سکتے، اس وقت تک آپ کسی بھی فیلڈ میں کامیاب نہیں ہو سکتے. میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ یورپ میں زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے. ایگزیکٹلی آپ یورپ میں ہوں، آسٹریلیا میں ہوں، یو ایس میں ہوں، وہاں پہ ڈاکٹر دروازے سے باہر آ کے مریض کے نام سے بلاتا ہے. کیا بات. مریض کو باہر سے ساتھ وہ لے کر جاتے ہیں اور جا کے سب سے پہلے اس کو کمفرٹیبل کر کے اس کا حال چال پوچھ کے اس کو ایسا کر دیتے ہیں وہ مریض سمجھتا ہے کہ یہ میرا دوست ہے. اس کے بعد وہ گپے لگانے کے انداز میں بیماری پوچھتے ہیں، ہنستے مسکراتے ہوئے. اب آدھا مریض تو وہیں سے آدھا مریض وہیں ٹھیک ہو جاتا ہے. اب آپ اس کی کمپیریزن کریں، ہم نے اپنے ڈاکٹر کو ٹرین نہیں کیا، ڈاکٹر بیٹھا ہے، آپ اندر انٹر ہوئے، اس کے چہرے پہ ٹینشن ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ اس نے پہلے کیلکولیٹ کیا ہوا ہے کہ تین منٹ کے بعد 3000 دوبارہ بننے چاہیے. اچھا 10 پہلے ہی بیٹھا ہوا ہے کیونکہ وہ پریشر میں گھڑی سامنے لگی ہوئی ہے اس کی، میں نے ہر صورت میں 5 منٹ میں اس مریض کو ان سے آؤٹ کرنا ہے. اب آپ کو بعض دفعہ اتنے ٹینس لہجے میں سوال پوچھتا ہے کہ آپ وہ جواب بھی غلط دے جاتے ہیں. آپ کو پتہ نہیں ہوتا کیا ہے مجھے بیماری کیا ہے، میں اس کو کیا بتاؤں. کرخ سا چہرہ ہوتا ہے، کتنے دن سے بیماری ہے جی آپ کو؟ اب آپ کو بیماری ہے 10 دن سے، لیکن آپ غلطی سے کہہ دیجیے کل سے ہے وہ. اب مریض کی مرض کی تشخیص کے لیے ضروری ہے کہ پوری ڈیٹیل ڈاکٹر کے پاس ہو. ویری ٹرو، ویری ٹرو. اچھا اب بجائے اس کے کہ یہاں پہ جو ڈاکٹر مریض کو کمفرٹیبل کرے، یہاں پہ الٹا حساب ہے. مریض کوشش کر رہا ہوتا ہے ڈاکٹر کو کمفرٹیبل کر کے کچھ اس سے اپنے فائدے کی بات کر رہے ہیں. اور بہت سارے ڈاکٹر ایسے ہیں، میں ابھی کی بات نہیں کر رہا، میں بہت پرانی بات کر رہا ہوں، 30-35 سال پرانی. میں آلموسٹ میٹرک میں ہوں گا اور مجھے ایک دفعہ نزلہ زکام ہوا اور میری والدہ نے مجھے زور لگا کے، ہم اسلام آباد میں ایک ایسی جگہ پہ تھے جہاں پولی کلینک بالکل نزدیک تھا، وہاں بھیج دیا. ٹھیک ہے. ڈاکٹر کے پاس گیا، میں نے دروازہ کھول کے انٹر ہوا اور ڈاکٹر صاحب نے مجھے فیل ہوا کچھ لکھا ہے. جا کے میں بیٹھا، ڈاکٹر صاحب نے پرچی پکڑا دی مجھے، کہنے یہ آپ کی دوا ہے. اچھا میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا یار کوئی ان کے پاس ٹیلی پیتھی ہے کیا ہے؟ میں نے پوچھ ہی لیا، حالانکہ اتنا کانفیڈنس نہیں تھا اس کے. میں نے پوچھا ڈاکٹر صاحب میں نے تو آپ کو بیماری بتائی ہی نہیں، آپ نے مجھے دوائی کیسے دے دی؟ کہنے لگے دیکھو بچے مجھے پتہ ہے وائرل چل رہا ہے، تم جب انٹر ہوئے تھے تم نے ہلکا سا ادھر کھانسا تھا. کھانسا تو مجھے پتا تھا، چل کے آئے ہو اس کا میں بخار نہیں ہے، لیکن میں نے احتیاطاً پیناڈول بھی لکھ دیا اس میں اور یہ بھی لکھ دیا اور اس میں وہ بھی لکھ دیا، کف سیرپ لکھ دیا ہے اور یہ وائرل تمہارا ٹھیک ہو جائے گا. وہ میں لے کے آیا ہوا کہ ٹھیک بھی ہو گیا. سے کچھ سالوں پہلے کی آپ بات بتا رہے ہیں تو سوچیں تب تو اتنا وہ ریپڈلی چیزیں نہیں چل رہی تھی جتنی کہ اب ہو گئی ہیں. بالکل. اب کیا حال، اب تو مجھے لگتا ہے ڈاکٹر نے آلریڈی لکھ کے رکھی ہوئی. اچھا اب میں آپ کو میں ابھی اپنے یو این کا ایکسپیرینس بتاتا ہوں. ایک طرف مصری ملٹری کا ہاسپٹل ہے، ایک طرف آسٹریلین ملٹری کا ہاسپٹل ہے. مجھے ڈینگی ہوا، میں اتفاق سے فار ایگزامپل جمعے کو مجھے ڈینگی ہوا، وہ دن مصریوں کا تھا، اگر ہفتے کو ہوتا تو وہ دن آسٹریلین کا ہوتا. اب مجھے 104-105 بخار جب شوٹ کرتا تو وہ ایک بندہ آتا اور اشاروں میں کہتا ویل چیئر پہ بیٹھو، جا کے مجھے شاور کے نیچے کھڑا کرتا، آدھا گھنٹے کے بعد لے آتا. کھانے میں مجھے اسٹیم بیف اسٹیم کا ایک ایٹ لیسٹ پاؤ وزن کی بوٹی ہوتی پوری ثابت، جس کو میں نے 103-104 بخار میں کھانا ہوتا اور ساتھ میں ایک ہی جوس ہوتا، پلپ ہوتی پائن ایپل کی، جو میرے لیے زہر مجھے لگتا تھا. وہ دوسری طرف آسٹریلین کا حال یہ تھا، وہ ان کا نرس بھی آئے گا، آپ کا حال چال پوچھے گا، مسکرائے گا، آپ کو کہے گا آپ جلدی ٹھیک ہو جاؤ گے، آپ بالکل فکر نہ کرو. ڈاکٹر آئے گا تو وہ ڈاکٹر پوچھے گا آپ کھانے میں آپ کو کیا پسند ہے، آپ جو ڈیمانڈ کریں گے وہ نکلوا کے دے گا آپ کو، کہے گا اس مریض کو یہ بوائلڈ انڈا ماریں گے، اس کو بوائلڈ انڈا دو. یعنی یہاں ہم کہہ سکتے ہیں وہاب صاحب کہ سیلف کانفیڈنس کا جو ہے وہ ایک لنک ہے کہ ہمارے اطمینان کے ساتھ
کہ اگر سیلف کانفیڈنس ہمیں ریلیکس رکھتا ہے, اگر ہم خود ریلیکس ہوں گے تو ہم دوسرے کو کمفرٹیبل کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی وہ اعتماد جو ہوتا ہے بیسیکلی جو آپ کو اپنے اوپر ہوتا ہے وہ آپ دن بھر لوگوں میں منتقل کرتے ہیں وہ. یس, لیکن اگر آپ کو خود پہ ہی خود پہ اعتماد یقین نہیں ہے نہیں تو ہے, آپ کو دوسرے خود کو پہ آپ نے اعتبار کیا نہیں دینا ہے, تو سب سے پہلی چیز یہ جو آپ کو خود پہ اعتبار یقین ہوتا ہے وہ ماں ایک بچے کو دیتی ہے, باپ ایک بچے کو دیتا ہے, اور آہستہ آہستہ وہ بچہ ان چیزوں کو لے کے گرو کرتا ہے. جو پریکٹیکل لائف میں آتا ہے ٹیچرس کا بھی رائٹ ون ڈے سے رول ہوتا ہے. اگر دیکھیں عام طور پہ میں نے دیکھا ہے, سنا بھی ہے, کنفرم بھی کیا ہے کہ لڑکیوں میں نسبتاً زیادہ اعتماد کیوں ہوتا ہے, لڑکوں میں نسبتاً اعتماد کم کیوں ہوتا ہے. جب میں نے اس پہ تحقیق کی تو پتہ لگا کہ لڑکیوں کی ٹیچرز بڑی سافٹ ہوتی ہیں, کبھی فزیکل پنشمنٹ نہیں کرتی. ٹھیک ہے کوئی غسیلی ہو سکتی ہے, کوئی گھر سے اپنے شوہر سے یاد کر رہی تھی لاہور اپنے شوہر سے لڑ جھگڑ کے آ سکتی ہے, راستے میں کوئی ٹریفک کا اس کا انسیڈنٹ ایسا غصہ دلا سکتا ہے, لیکن ان جنرل وہ اسٹوڈنٹ سے بات کرے گی تو ایک اس میں ہیومینٹی کا لیول ہوگا, تھوڑا سا پیار ہوگا, کیئر ہوگی کہ کچھ سیکھ جائے. ٹھیک ہے. جبکہ لڑکوں کی سائڈ پر کیا ہے, ابھی تو چیزیں کافی تبدیل ہو گئی, تھوڑی سی پرانی بات ہے. بہت سارے ٹیچرس کا سرکاری اسکولوں میں خاص طور سے موٹو یہ ہوتا تھا کہ آج میں نے 50 میں سے 30 کو کٹ لگانی ہی لگانی ہے. اللہ, اور یہ ہوتا تھا, یہ ہوتا کتنی تھا. بار میرا بھائی جو نا مار کھا گیا تھا. آپ بات کریں آپ کو ٹیچر فوراً ٹوک دے گا, ایسے چپ کر کے بیٹھ جاؤ, غلط بات کر رہے ہو. اگر بچہ غلط بات نہیں کرے گا تو سیکھے گا کیسے؟ سیکھے گا کیسے؟ اگر غلط کر رہا ہے تو آپ اسے جواب دیں. نتیجتاً آپ کو یہ بتا دیا گیا آپ دنیا کے سب سے بڑے احمق ہیں, آپ سب سے بڑے گوف ہیں, منہ بند کر کے بیٹھے ہیں. اللہ, گھر میں آپ نے سوال کیا اپنے ماں بچے باپ کو سے, خاموش کروا دیا. اچھا اب وہ کہاں سے سیکھے گا, کس سے جواب طلب کرے گا, تو کیسے اس کا کانفیڈنس بوسٹ ہوگا. اب یہاں پہ آپ آئیں آفیسرز لیول پر آئیں, ایک آپ کا سپروائزر ہے, اس کی ایک ٹیم ہے 6-8 افراد کی. وہ 6-8 افراد میں سے کوئی بندہ میٹنگ میں کسی چیز سے ڈس ایگری کرتا ہے, اپنی رائے پیش کرتا ہے, تو میں تو کوئی آتے جاتا ہی نہیں ہے, میں جو بتا رہا ہوں وہ تو میں تو عقل کل ہوں, میں نے جو بات کہہ دی وہ حرف آخر ہے. اس بات کوئی ڈسکشن نہیں ہے, کوئی آپس میں مشاورت نہیں ہے, کوئی ایک دوسرے کے تجربے سے سیکھنا نہیں. دیکھیں زندگی میں ایک 80 سال کا بزرگ بیٹھا ہے سامنے 10 سال کا بچہ بیٹھا ہے. بعض دفعہ 80 سال کے بچے کو 80 سال کے بزرگ کو وہ 10 سال کا بچہ سبق دے جاتا ہے. کوئی ایسی بات کر جاتا ہے, وہ کوئی ایسا پیچھے نقش چھوڑ جاتا ہے کہ وہ بندہ سوچ رہا ہوتا ہے, کوئی ایک جملہ, کوئی ایک لفظ ایسا بول جاتا ہے کہ آپ اس پہ سوچتے پہ وہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ آیا اس نے کیا بات کر دی. سیکھنے کا عمل جو ہے نا یہ ہر لمحے ساری زندگی چلتا ہے. وہ کہتے ہیں نا جھولے کا پتہ نہیں میں لفظ ماں کی گود سے لے کے قبر تک جو ہے وہ انسان سیکھتا ہے. اچھا مجھے ایک اور چیز بتائیں, چونکہ کچھ ہی منٹس ہمارے پاس میں چاہیے, جلدی سے ہم کچھ پوائنٹس کور کر لیں کہ ہمارے جو ارد گرد کے لوگ ہیں, ہمارا جو انوائرمنٹ, ہمارے کولیگس ہیں, ہمارے فرینڈز ہیں, یہ آپ کی گیدرنگ کتنا میٹر کرتی ہے آپ کے کانفیڈنس کو بوسٹ کرنے میں یا لوز کرنے میں؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیے دوست آپ ہمیشہ اچھے بنائیں. ہم کیا کرتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ سارے پڑھے لکھے ہوں. آپ کا ایک بچپن کا اگر کوئی پڑوسی ہے, کلاس فیلو ہے, ہو سکتا ہے زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ گیا ہو, لیکن وہ ایسا ہو کہ ایٹ لیسٹ منفی رجحانات والے لوگ نہ ہوں. مثبت رجحانات والے لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھیں گے, آپ نے کوئی اچھی بات کی ہے, اچھا آئیڈیا دیا ہے, آگے سے اپریسیشن, اس کی تعریف آنی چاہیے. اگلا کوئی ایسا آئیڈیا دیا ہے, کوئی ایسی بات کی ہے, آپ کو اس کی تعریف کرنی چاہیے. اچھا کہتے ہیں وہاب صاحب کہ خوشامد کرنے والوں سے بچ کے رہنا چاہیے, بہت خطرناک ہوتے ہیں. بہت خطرناک ہوتے ہیں. دیکھیں اور جو آپ کی غلطیاں کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں وہ آپ کا صحیح دوست ہے. یہ ہم سمجھ نہیں پاتے. ہماری جو سمجھ ہے نا, ہمارا دشمن ہے, ہر کام میں کیڑے نکال رہے ہیں, ہر کام میں غلطی. ہماری جو سمجھ ہے بیسیکلی جو ہمارے منہ پہ ہماری تعریف کر رہا ہوتا ہے, ہم اس کو اپنا بڑا خیر خواہ سمجھتے ہیں. جو نقطے نکالتے ہیں ہم کہتے ہیں یار یہ بدخواہ ہے, ہاں یہ تو جیلس ہو رہا ہے, حسد کر رہا ہے مجھ سے, لیکن میرا کام پسند نہیں ہے. اصل بات الٹی ہے. جو آپ کے کیڑے نکال رہے ہیں نا وہ بیسیکلی آپ کو امپروو کرنے کی طرف راغب کر رہے ہیں. آپ کو آپ کی غلطیاں بتا رہے ہیں, آپ کہاں پہ لیک کر رہے ہیں. تو ہمیشہ جب ایک شخص ہمیشہ آپ کی تعریف کرے تو آپ یہ سوچیں دل میں ضرور کہ یار میں انسان ہوں, مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے. ہاں تو آپ اس کی تعریف کرنا چاہیں, کیونکہ ظاہر ہے آپ کو اس کو نہ کہنا برا لگے گا, آپ اس کو اپنی بات کرنے دیں, لیکن اس سے اثر نہ لیں. بالکل اپنی جو ہے خود احتسابی ضرور کریں. ٹھیک. اچھا ایک اور چیز, ایک ہے سیلف کانفیڈنس, ایک ہے اوور کانفیڈنس. یہ اب اوور کانفیڈنٹ جو لوگ ہیں
آیا ان سے کیا خود کو محفوظ رکھنا چاہیے یا یہ اپنے لیے کتنے خطرناک ہو سکتے اوور کانفیڈنس آپ کے اندر ہے تب بھی خطرناک ہے, اوکے دوسرے کے اندر ہے تو بھی تو آپ کو ایسے اپنے اندر, خاص طور سے جب آپ کا انٹریکشن ہو رہا ہے اس سے, تو آپ کو بہت ساری چیزوں کو خود سے ان چیزوں کا احتساب کرنا پڑے گا. ایک اوور کانفیڈنس شخص, فار ایگزامپل اگر اوور کانفیڈنس شخص آپ کا ٹیم لیڈر ہے اور وہ آپ کو ایسی باتوں کی ڈائریکشنز دے رہا ہے, ایسی باتوں کی گائیڈنس دے رہا ہے جو آپ کو پتہ ہے کہ آپ مقاصد حاصل نہیں کر سکتے. ایک پروجیکٹ ہے فار ایگزامپل, پروجیکٹ $50 ملین کا ہے, لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہمارا جو نا فائنانس فکر نہ کریں $250 ملین ہوگا. اب آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو بات کر رہا ہے وہ غلط بات کر رہا ہے. اب آپ نے اگر $50 ملین آپ کے پاس ٹوٹل ہیں, آپ نے 250 کے حساب سے جتنے اس کے پارٹنرز ہیں ان سب سے وعدے کر لیے, ان سب سے MOU سائن کر لیے, لیکن آپ کو وہ $200 ملین کا جو گیپ ہے نہیں ملا, آپ کہاں جائیں گے؟ کیونکہ وہ آپ کا جو ٹیم لیڈر ہے وہ ایکسپوز نہیں ہو رہا, آپ ایکسپوز ہو رہے ہیں. ٹھیک, دوسروں کی اگر ہم مدد کرتے ہیں پیغام کے طور پہ آپ یہ دے دیں, تو کیا دوسروں کے لیے آسانیاں جب پیدا کرتے ہیں تو ہمارا سیلف کانفیڈنس بوسٹ ہوتا ہے پیغام کے طور پہ؟ اس کا میں جواب ایگزیکٹلی ہمارا ایز اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس حیثیت میں اس دنیا میں بھیجا ہے وہ انسانیت کی بھلائی کے لیے بھیجا ہے. ہم جس کسی کو اچھا مشورہ دے سکیں, ہم جس کسی کو اس طرح سے مدد کر سکیں کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے, ٹھیک, ہم کسی کی زندگی میں ایسے رہنمائی کر سکیں کہ اس کی زندگی سنور جائے. کوئی مشورہ مانگے تو مشورہ پوری دیانتداری کے ساتھ, پوری سچائی کے ساتھ, خلوص کے ساتھ ایسا دیں کہ وہ 15-20 سال کے بعد آپ کے پاس آئے, آپ کہے کہ آپ کے خلوص کا بہت شکریہ. بہت شکریہ وہاب صاحب, آپ کا بھی اتنی خوبصورت ڈسکشن رہی. یقیناً ناظرین, سیلف کانفیڈنس میٹر کرتا ہے, ضروری ہے اس وقت حالات حاضرہ میں. اور اگر ہم زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں, اگر میں یہ بات کہوں کہ زندگی میں سکون چاہتے ہیں, تو اس کے لیے بھی خود اعتمادی, سیلف کانفیڈنس کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اور جو اوور کانفیڈنٹ لوگ ہیں, خدا را ان سے اوائڈ کریں, ان سے دور رہیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ میں یہ ایک بیماری پائی جا رہی ہے اوور کانفیڈنس کی, اور آپ بعض دفعہ اوور تھنکر ہو جاتے ہیں, تو اس پہ بھی آپ سوچیں. یہ چیزیں آپ کو کامیابی کی طرف, یا لانگ ٹرم اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا, بلکہ آپ نقصان کی طرف جا سکتے, جو کہ ہم کبھی نہیں چاہیں گے. تو میں پھر سے یہ ضرور کہوں گی کہ آج کا پورا پروگرام آپ ریپیٹ دیکھیے گا, یا یوٹیوب پہ ہمارا لنک موجود ہوگا, ضرور سنیے گا, کیونکہ آج کے تینوں ٹاپک جو ہیں وہ انڈیویجولی طور پہ دیکھا جائے, انفرادی سطح پہ دیکھا جائے, تو ہم سب کی زندگی میں بہت اہم رول پلے کرتا ہے. ہم اپنی زندگی کو ان تینوں ٹاپکس کو اگر مد نظر رکھیں, اس پہ سوچیں, تو ہماری زندگی تبدیل ہو سکتی ہے. ان شارٹ, خوبصورت ہو سکتی ہے, کامیابی مل سکتی ہے. اور کامیابی اسی میں ہے, خود بھی خوش رہیں, دوسروں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں. اسی پیغام کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.